बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और मंडे से ज़ाहिर है क्योंकि जब हमने इस इशू पर बात करनी शुरू की थी, क्योंकि वीकेंड पर ये सानहा पेश आया था, सानहा गुल प्लाजा की मैं बात कर रही हूँ। आज फ्राइडे का दिन आ गया है और आप ये देखें कि अभी भी जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो डेथ टोल है ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब मज़ीद लोगों की जो वहाँ से बाकियात मिली हैं, उसके बाद जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद 67 के करीब बताई जा रही है, यानी कि 67। और ख़दशा ये है खुदा न खास्ता इनमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि अब जिस हालत में लोगों की बाकियात मिल रही हैं, किसी के दांत, किसी का स्कल, किसी की बोन्स, और वो भी इस कंडीशन में मिल रही हैं कि उसको बड़ी डेलिकेटली सारे प्रोसेस को देखना पड़ रहा है। उसके बाद अब खदशा ये है कि इसमें शायद इजाफा मज़ीद भी हो सकता है आने वाले। वो जो सदफ बोन्स मिल रही हैं, जो बाकियात मिल रही हैं लोगों की, वो बताया ये जा रहा है कि उनको अगर हाथ भी लगाओ तो वो अब बिल्कुल पाउडर होती जा रही हैं, वो राख बनती जा रही हैं, पाउडर फॉर्म में मिल रही हैं और अब उनको बैग्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कल तक वो बाल्टियों में डाली जा रही थी हड्डियाँ, आज वो बैग्स में ट्रांसफ़र की जा रही हैं। मतलब ये वो फुटेजेस हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखा रहे हैं और ज़ाहिर है जिस तरह के अंधोनाक मनाजिर हैं। अच्छा, कल जो 2 मज़ीद अफराद के हवाले से शनाख्त हुई है, उनमें 47 साल के सरफराज हैं, 24 साल के उस्मान और रिजवान की मैयत वर्सा के हवाले की गई है। ताजिर मोहम्मद रिजवान की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाई गई और मलबे में बाकियात ढूंढने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। डिप्टी कमिश्नर का इमारत के हवाले से कहना है, क्योंकि कल SBCA वाले और दीगर जो इससे मुताल्लिका हुकाम है वो पहुंचे थे, जायज़ा लिया था इस पूरी बिल्डिंग का। कहा है जी कि ये जो बिल्डिंग है ये मखदूश हालत में है, जबकि रेस्क्यू एहलकारों को भी इसमें ख़तरा है। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासरा इस पूरी इमारत को मखदूश करार दे दिया है। और DG रेस्क्यू वाजिद महर कहते हैं कि दाखिली और खारजी रास्ते, एमरजेंसी एग्जिट, खिड़कियाँ बंद होने से अमवात हुई। और मेजॉरिटी जो है वो जो धुआं है, क्योंकि धुआं इतना टॉक्सिक होता है कि इसकी वजह से ही बहुत सारी डेथ हुई। लेकिन ज़ाहिर है लोग ट्रैप थे, निकल नहीं सके और 2 दिन से ज़ायद ये आग लगी रही, तो वो जल जल के ये सारे मनाजिर आपके और अब जो शनाख्त का अमल है वो भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। गुल प्लाजा के बाहर लोग अब आज भी एज वी आर टॉकिंग अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं, प्यारों की तलाश में हम देख रहे हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं। मुतासरीन का सब्र जवाब देता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। अच्छा, अब जब एहतजाज किया गया और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कुछ प्रोवोकेटर्स होते हैं जो हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में, हर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये इंतशार पसंद लोग होते हैं और इनका काम सिर्फ इंतशार फैलाना होता है। अब हो क्या रहा है सदफ कि एक तो सानहा गुल प्लाजा से हमारे दिल वैसे ही दुख में है और इतना बड़ा सानहा हो गया कि हम आज भी तकलीफ़ में हैं। अब बट कुछ ऐसे इंतशार पसंद लोग भी हैं कि जो कि सानहा गुल प्लाजा के ऊपर या तो कोई पॉइंट स्कोरिंग करें, अपने मफाद के लिए वहाँ पर आके इश्तियाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सदफ मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ बेज़मीर मफाद परस्त जालसाज हैं जो इस सानहा से भी कमाई करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि हम दुकानदार हैं, हमारी दुकान भी जल गई अंदर। या फिर कुछ फेक लोग आके लवाहिकीन बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर 4-4, 5-5 लोग थे, उनकी डेथ हो गई। ये वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये वो जालसाज हैं जो कि इतने बड़े सानहे के ऊपर ये हरकतें कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जनाजों से लोगों के मोबाइल फ़ोन उनकी जेबों से चोरी हो जाते हैं। इस तरीके से कोई भी हिस्सा इमारत का गिर सकता है, क्योंकि इससे जो मुल्का इमारत है जिसे रिम्पा प्लाजा कहते हैं, उसके भी 2 पिलर मुतासर हुए। तो ये जो शनाख्त वाला प्रोसेस है अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। जैसे कि मैं 2 दिन से ये बात कहती आ रही हूँ कि ये जो मुतासरीन है, जो लवाहिकीन है, आप सोचिए इन्होंने इस बिल्डिंग को जलते हुए देखा, 2 दिन वो इस उम्मीद में रहे कि शायद उनका घर वाला, उनका प्यारा बच जाए। अब वो इस मरहले से गुजर रहे हैं कि शायद हमारे प्यारे की शनाख्त हो सके और फिर हम उसकी तदफीन उस तरह से कर सके जैसे की जाए। और अब तो लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। जाहिर सी बात है, इसी हवाले से हमने सारे इशू को समझने के लिए कि क्यों ये इतना प्रोसेस मुश्किल है और उसको कैसे मजीद, कितना इसमें मजीद टाइम लग सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन खान साहब और ARY न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, जो सारे वाक़े के मुतालिक थ्रू आउट हमारे साथ रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे पहले मैं आगाज़ करूंगी, ज़रा हमें बताइएगा इस वक्त एज वी स्पीक नाउ क्या आपके पास नंबर्स हैं जिनकी शनाख्त होनी है? क्या ये कहा जा सकता है कि डेड बॉडीज़ हैं या ये बाकियात हैं? देखिए, अब तक जो है ऑलमोस्ट 16 के करीब शनाख्त हो चुकी है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ
اسٹارٹنگ میں 6 باڈیز کی شناخت ہوئی جو فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن کی بیسس پر ہوئی تھی. اس کے بعد تنویر کی ایک باڈی آئی جو کہ اس کی کپڑوں سے ہمیں CNIC ملا تھا, اس کے کپڑوں کا کلر ویریفائی ہو گیا تھا, اس سے ویریفائی ہو گیا کہ یہ 7 باڈی. یہاں تک ہم باڈیز ہوتی ہیں وہ مکمل پراپر باڈیز کی شکل میں. اس کے بعد جو سیمپلز آنا شروع ہوئے وہ آپ سنیں کہ باڈیز کے پارٹس ہمیں آنا شروع ہوئے, اور سوری کوئی 9 کے قریب جو ہیں DNA کے ذریعے ہمیں اس کے ریزلٹ موصول ہوتے ہیں. تو اٹ بیکم آلموسٹ 16. اب جو بھی ہمارے پاس سیمپلز موجود ہیں یہ جو ہم نے جمع کروائے ہیں ان کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ DNA کے حوالے سے بات کریں تو جو سیمپلز آپ لیتے ہیں نارمل باڈیز میں وہ نیلز ہوتے ہیں, ہیئرز ہوتے ہیں, یا کوئی بھی بایولوجیکل فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ اگر DNA کے لیے دیا جائے گا تو پھر اس سے ایک بہتر سیمپل جنریٹ ہو کے وہ کراس میچ ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ مکمل طور پہ پوٹریفائڈ کنڈیشن ہے, مطلب انسالویبل سیمپلز ہیں. اس میں مکمل طور پہ بایولوجیکل فلوئڈ سوکھ چکا ہے. سیمپل لیے گئے, ایسا نہیں کہ سیمپل نہیں لیے, سیمپل 100% لیے گئے, ان کو DNA لیب کو پروسیس کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں سے نکل سکتی ہے تو اس میں سے نکالی جائے اور اس کو پروفائل بنا کر اس کو کراس میچ کیا جائے. مگر جہاں 9 ریزلٹس آپ کے سامنے کہ 9 ریزلٹس آئے ہیں, اس وقت نیگیٹو رپورٹس آنا شروع نہیں ہوئی ہیں, مگر آبویسلی ہماری ہم کوآرڈینیشن میں ہیں اس کے ساتھ اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ہیں. تو ایک انڈیکس ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیمپل جو ہے یہ کس حد تک خراب ہے. ایک ڈیگریڈیڈ سیمپلس کا ایک انڈیکس ہوتا ہے, وہ اگر 10 پہ ہے تو وہ سیمپل کو پروسیڈ نہیں کیا جاتا. تو رائٹ ناؤ اس انڈیکس میں 3000 انڈیکس آ رہا ہے ہمارے پاس. تو آپ سوچیں گے وہ کس حد تک وہ سیمپل خراب ہیں. 3000 کا انڈیکس آ رہا ہے جو کہ نارمل کیسز میں نہیں آتا. اگر 6-7 پہ انڈیکس ہے تو ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرتے یا سوچتے ہیں کہ اس کو پروسیڈ کریں یا کوئی اور سیمپل لے لیں. مگر اس حد تک وہ باڈیز کا میں نے کل نذیر صاحب کو بھی دکھایا تھا, آبویسلی ہم کیمرے پہ تو نہیں دکھا سکتے وہ چیزیں, کہ اس حد تک وہ پوٹریفائڈ ہیں یا پلورائزڈ ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ پلورائز بہتر لفظ ہوگا کہ آپ ان کو لے کے جب کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہی بھربھرے ہو رہے ہیں, پاؤڈر فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم نے 67 کے قریب ٹوٹل, مطلب ہم اس نمبر پہ کیسے پہنچے ہیں 67 نمبر پہ؟ دیکھیں اوبیسلی ہمارے پاس بیسٹ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیع طارق موجود ہیں. میں 10-12 سال سے اسی فورینسک کی فیلڈ میں ہوں. ہم باہر سے بھی کورسز کر چکے ہیں, شری لنکا سے بھی اور ہر جگہوں سے. ہم نے اناٹمی پڑھی ہے, اینتھروپولوجی جو کہ ہڈیوں کی سائنس ہوتی ہے, اسٹرکچر آپ ڈیولپ کرتے ہیں, تمام نالج مطلب رکھتے ہیں. ان سے آپ سرٹن کرتے ہیں. دیکھیں اسکل کا پارٹ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ نہیں ٹوٹتا, وہ ختم نہیں ہوتا, بہت ہارڈ پارٹ ہوتا ہے. اس کے ذریعے باقی جو اناٹمی ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, جو آپ کو باڈی پارٹس مل رہے ہوتے ہیں یا ہڈیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو ان سے سرٹن کیا جاتا ہے کہ یہ ایک باڈی ہو سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اسکل تو ایک ہی ہوگا نا. اسکل تو ایک ہی ہوگا, بیک بون بھی ایک ہی ہوگی, آپ کے فیمر بھی 2 ہوں گے, ہیل بونز آپ کی 2 ہوں گی. رائٹ. نذیر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کو بھی ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور سانحہ گل پلازا ڈے 1 سے آپ لمحہ بلمحہ وہیں پر موجود تھے واقع پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب وہاں سے ڈیبری مل رہا ہے, میں اس کو مطلب بونز بھی کیا کہیں گے, وہ ڈیبری مل رہا ہے. 1 ہفتہ سانحہ گل پلازا میں ہم دیکھیں, گل پلازا میں 4-5 دن تک تو آگ لگی رہی, جلتی تھی, بجھتی تھی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھتا ہے کہیں سے. کیا ہوا, آگ کیوں لگی رہی اتنے لمبے عرصے تک, اور اب شناخت کیسے ہوگی, اس ڈیبری کی شناخت کیسے ہوگی؟ دیکھیں اصل میں اس کے اندر کہیں پر غفلت ہے, کہیں پر کوتاہی ہے, اور سب سے بڑا اس کے اندر میں ذمہ دار یہ سمجھتا ہوں جو وہ متعلقہ ادارے جن کو انسپیکشن کے نام پر ہر مہینے ان کے اہلکاروں کو تنخواہیں ملتی ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پلازا ہو یا کوئی بھی عمارت ہو, فائر سیفٹی کے وہاں میجرمنٹ چیک کیے جائیں, جن کو پراپر اسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ کی میونسپل سروسز والے, آپ کے میئر کراچی کے یہ انڈر میں یہ تمام یہ ادارے آتے ہیں. آپ کے عرشی مال میں آگ لگی, سب کچھ جل گیا, RJ میں لگی, سب کچھ جل گیا, ملین. اور ہر واقعے کے بعد ہم نے دیکھا
کہ ایک کمیٹی بنی جن کا کام تھا کہ آپ نے اس کو تو انکوائر کرنا ہی ہے، لیکن اب آپ نے کراچی میں مزید جتنے بھی ایسی جگہ ان کو کر کے وہاں پر اس تمام کا دیکھنا ہے کہ وہاں تمام سیفٹی میجرمنٹ پورے ہیں نہیں ہیں. جب یہ گل پلازا میں آگ لگی تو ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک ہمارا یہی سوال ہے. میں نے اپنی لائف میں شاید سینکڑوں آگے دیکھی ہیں جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بھی اس کے اندر متاثر ہوئے. ابھی بھی 16 گھنٹے بھی میں وہاں پر کھڑا رہوں، لیکن میں نے اتنی ایب نارمل آگ میں نے لائف میں پہلی بار دیکھی ہے. کیونکہ جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک جگہ پر آپ جاتے ہیں، لیٹ سپوز کہ وہاں پر 50 دکانیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 دکانوں میں آگ لگ گئی، 4 میں لگ گئی ہے. بالکل. تو فائر بریگیڈ والے آتے ہیں اسی کو. بلدیہ فیکٹری میں بھی نظیر ایسے ہی تھا نا، آگ بجھ ہی گئی تھی. بالکل. دیکھیں وہ بلدیہ فیکٹری میں تو کیمیکل کی آگ تھی باقاعدہ، وہ تو تخریب کاری ایک شرپسندی کا تھا. لیکن جو یہ آگ تھی یہ اسی سے ملتی جلتی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 دکانوں میں یہاں سے آگ نکل رہی ہے، 4 دکانوں میں پیچھے سے نکل رہی ہے، گلی والی دکانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے. مطلب ایک وقت میں اتنی دکانوں تک آگ پہنچی کیسے؟ تو کل ہماری ایک ماہر سے وہاں بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ جو اے سی کے ڈکٹس بنے ہوئے ان سے وہ ٹریول کرتی ہوئی گئی ہے اور اس نے ہر جگہ کو جو ہے نا متاثر کیا ہے. وہ جو لاجک مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اس میں آپ کو گائیڈ کروں کہ باڈیز آپ کو بتاتی ہیں، سیمپل بتاتا ہے آپ کو کہ شدت کیا تھی. کیلسینیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آلموسٹ 600 ڈگری کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایٹ لیسٹ 600 ڈگری تھی تبھی یہ کیلسینیشن ہوئی، ورنہ نہیں ہوتی. اس حد تک کہ انسانی بونز آر ویری اسٹرانگ، بہت زیادہ. جو میملز کی بونز ہزاروں سال سے وہ 5,000 سروائیو کر جاتی ہیں، بلکہ 1000 ڈگری تک ہوگی، مطلب وہ 600 پلس ہوگی. میملز جو ہوتے ہیں ان کی بونز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ 100-150 ڈگری پہ نہیں. مطلب ہم جو گھر میں کوکنگ کرتے ہیں، سوری سے مثال، تو آپ دیکھیں نا وہ 100+ ڈگری پہ آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز ثابت ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے نا. ایک سمجھانے کے لیے بات سمجھائیے آپ کو. تو یہ آگ 600+ تھی تبھی یہ کیلسینیشن صرف کیلشیم تھی. آگ 2 دن سے زائد لگی. دیکھیں ماضی میں بیلا حادثہ بھی ہم نے ہی اس کو کیا، اور یہ ڈی این اے لیب تھی ہمارے پاس. اٹ از دی بیسٹ ڈی این اے لیب ان پاکستان، اور ان کے پاس جو ایکریڈیشن ہے 17025 کی، یہ پاکستان کی کسی لیب کے پاس موجود نہیں ہے. دے آر دی بیسٹ پیپل. بیلا کا حادثہ اگر آپ دیکھیں تو 38 باڈیز تھیں، ود ان 36-48 آورز ویریفیکیشن ہوئی تھی، کنفرمیشن ہوئی تھی، سیمپلنگ ہوئی تھی، اور ڈی این اے کے ریزلٹس آ گئے تھے اور ان کو دے دیے گئے تھے. تو وہ بھی 4 سے 5 گھنٹے ڈیزل میں باڈیز مطلب رہی تھیں اور جلی تھی، مگر ان کے بھی سیمپلز ہوئے. عامر صاحب، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیمیکل والی آگ سے باڈی جو ہے برن ہوئی ہے یا یہ ایک نارمل آگ سے، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آگ کوئی بھی ہو اس کی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کی ایک ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈگری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آلموسٹ 600 ڈگری. تو بات ہے کہ اگر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جلے اور وہ ٹھیک ہو جائے، بجھ جائے، بٹ اگر وہ 1-2 دن 3 دن تک جلتا رہے گا شدت بڑھتی رہتی ہے، شدت بڑھتی رہے گی. اور اوبیسلی ایک حد تک تو آپ کر سکتے ہیں، مطلب سسٹین کر سکتے ہیں. موسٹ اب ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے ان متاثرین کے لیے جو منتظر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے تاکہ وہ تدفین ہو جائے، ان مراحل سے گزریں. دیکھیں ہم فورنزک کے لوگ ہیں، ہم اوبیسلی آپ کو سائنسی چیزیں بتا سکتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹو تو آپ کو آنسر نہیں کر سکتے، بٹ ایز اے لے مین ایسے ہٹ کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. جیسے کل کچھ شاپس والے ہمارے پاس آئے تھے، وہ اپنی ہی شاپ سے جو ہیں کچھ باڈی پارٹس، کچھ نہیں بہت سارے باڈی پارٹس وہاں سے لے کر آئے. کچھ ویڈیوز موجود ہیں، لوگوں نے ٹک ٹاک بنائی ہیں، اپنے جمع کیے ہیں. مطلب یہ سائنسی طریقہ نہیں ہے، مگر اوبیسلی جہاں پہ ہم سچ بولیں گے اور ایک چیز جہاں پہ اینڈ ہو جائیں گے، رک جائیں گے ہم. ڈی این اے میں ریزلٹ آ گئے ہمارے پاس، مزید ریزلٹ آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ریزلٹ آنا رک گئے ہیں، کوشش اٹمپٹ ہو رہی ہے، بٹ اوبیسلی ایک اسٹیج پہ ایسا آئے گا کہ ریزلٹس آنا بند ہو جائیں گے. جو صورتحال ہے تو اس پہ کوئی تو صورت ہمیں اختیار کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ موبائل لوکیشنز آپ کو آ رہی ہیں کہ موبائل لوکیشنز آپ ہیں. دوسرا، ویڈیوز میں لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں کہ شیز، مجھے ایک بچہ، اس کی والدین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ سر عامر صاحب دیکھیں یہ میرا بیٹا یہ کھڑا ہوا ہے اور یہاں 35 لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
میری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے, وہ دکاندار سے پوچھ رہی ہے کہ یہ شاپ کس کی تھی. تو جو 1122 نے ہمیں لا کے دیا ہے, ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ کس شاپ سے آپ نے چیزیں اٹھائی ہیں. تو وہ بونی اسٹرکچر جو ہے ہم نے اس کو مارک بھی کر دیا ہے, ڈاکٹر سمیہ طارق ٹیم نے, میں نے, ہم نے سب اس میں مارک بھی کر دیا ہے. مطلب آپ کی لسٹ نیرو ڈاؤن ہو گئی. ایگزیکٹلی نیرو ڈاؤن ہو گئی کہ ہم اس میں مارک کر دیا کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے ملیں. اس میں پاسبلٹیز پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو میچ پہ لے جاتے ہیں تو ہم اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سیمپل ہم نے آپ کو بھیجے ہیں یہ پاسبلی ان لوگوں کے ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تصویری ریکارڈ بھی موجود ہے, تمام تو ریکارڈز موجود ہے, سی پی ایل سی نے تمام میٹنگ کیا. صاحب میں یہ سن کے اس وقت مجھے سوچیں ان کو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کی وہ لاسٹ مومنٹ ہے جس میں وہ ہیلپ کے لیے اپنے پیاروں کو کال کر رہے تھے, وہ سوچے وہ ان کے آخری لمحات کی, وہ گھر والے دیکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بچہ کھڑا ہے, یہاں پہ ہمارا بھائی کھڑا ہے, یہاں پہ ہمارا شوہر کھڑا ہے, ہماری بیٹی. اور جو لوگ اندر ہیں وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں, قریب آتے ہیں. نذیر, یہ بات تو ابھی تک طے ہو چکی ہے, اسٹیبلش ہم کر چکے کہ انتظامی غفلت تھی اور اچھی خاصی تھی. آگ لگ گئی, اس کے بعد جب ریسکیو کا عمل جاری تھا, فائر فائٹنگ ہوئی تھی, لائٹنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا, وہاں پر اندھیرے میں لگے ہوئے تھے ہمارے فائر فائٹرز, وہ بہادر جوان جو کہ ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے, اپنی جان پر کھیل کر وہ فائر فائٹنگ کر رہے تھے. کیا آپ تو وہیں پر تھے, کیا آپ کو میئر کراچی یا ان کی ٹیم کا کوئی کیمپ وہاں نظر آیا, کوئی ڈیرے ڈال کے وہ بیٹھے تاکہ آن گراؤنڈ کوئی بھی آرڈر پاس کرنا ہو تو موقع پہ دے دیں؟ دیکھیں, فوری طور پر کم سے کم 3 دن تک وہاں پر کوئی, حتیٰ کہ ابھی بھی اگر آپ پراپر ان کی جانب سے کوئی کیمپ, کوئی فیسیلیٹیشن کیمپ لگایا, آپ کو وہاں پر ایسا نہیں ملے گا. جب اس آگ کو لگے ہوئے پورے 23 گھنٹے ہو چکے تھے, میں وہیں پر موجود تھا ڈی سی آفس کے اندر, تو وہاں پر کے ایم سی کی ایک گاڑی آئی جس میں ایگزیکٹو انجینئر صاحب لائٹس لگوا رہے تھے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ لائٹس کل آگ لگی تھی تو آپ ابھی کیوں لگوانے آئے یہاں پر, آپ کا تو سرچ آپریشن کل سے چل رہا ہے, ریسکیو, کیونکہ پہلے دن تو واقعی ریسکیو آپریشن تھا, اس کے بعد اب تو صرف آپریشن جا رہا ہے, کیونکہ ریسکیو اس کو کہتے ہیں آپ کسی کو زندہ نکالیں, زخمی نکالیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا. پھر وہ آخر انہوں نے اسی بیچ میں میری بات سے مطلب اپنی غلطی کا اعتراف کیا, معذرت بھی کی کہ ہاں مجھے غلطی ہوگی, مجھے جلدی آ جانا چاہیے تھا. تو آپ ان کی سیریسنس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو میونسپل سروسز کا کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے اگر وہاں پر کسی کو گھنٹوں کھڑا دیکھا ہے تو اس کا میں اعتراف کروں گا کہ وہاں میں نے ڈی سی ساؤتھ کو میں نے دیکھا ہے, اس کو میں صبح, میں رات میں گیا ہوں, میں شام میں آؤں, میں نے ان کو دیکھا ہے. میں نے وہاں پر پولیس کو دیکھا ہے, ایس ایس پی سٹی, ایس ایس پی ساؤتھ کو دیکھا ہے, ریسکیو 1122 ایدھی چھپا کی ٹیموں کو دیکھا ہے, اور ایون کہ ایک ریسکیو اہلکار شہید بھی ہو گیا. لیکن ہم نے جن کا کام تھا, دیکھیں ریسکیو والا اپنا کام کرے گا, میڈیا والا اپنا کرے گا, لیکن جن کا یہ کام ہے کہ وہ وہاں پر وہ خود تو نہیں جا سکتے, لیکن وہ لائٹس لگا کر فیسیلیٹیشن تو آپ کر سکتے ہیں. مراد علی شاہ نے نوٹس لیا, مراد علی شاہ صاحب آ گئے, سندھ کے ان کے ساتھ ہی سعید غنی بھی آئے تھے جن سے سب سے پہلے میں نے بات کی تھی. مرزا وہاب بھی کوئی تقریباً 1 دن بعد آئے, 24 گھنٹے کے بعد آئے. بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ شاید کراچی میں نہیں تھے, لیکن اگر وہ نہیں تھے وہ وہیں سے لک آفٹر کر سکتے تھے, اپنی ٹیموں کو کہہ سکتے تھے کہ آپ فوری طور پر آپ جائیں. اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے آپ کا ریسکیو آپریشن جو 24 گھنٹے کے اندر بہت سست روی سے جو چل رہا تھا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج اس پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شاید اب جتنی بھی باڈیز آپ کی ملیں ان کی کسی کی شناخت شاید نہ ہو سکے. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو چیز بتائی ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, لیکن میں انویسٹیگیٹو آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ شاید میری بات کی تصدیق بھی کریں. اب کسی بھی باڈی کی شناخت نہیں ہوگی باقیات کی, کیونکہ جن دکانوں جو کہیں سے مل گئی, لیٹ سپوز دکان نمبر 17 کے پاس سے ایک ملی, انہوں نے تصور کر لیا ہے کہ یہ اسی کی باڈی ہو سکتی ہے. ایک بیگ بنایا 3-4 کلو کا اور اس کی فیملی کے حوالے کر دیا کہ ہمیں یہاں سے ملی تھی, یہ آپ کے بچے کی ہو سکتی ہے. لیکن جو 30-35% اس وقت ملبہ باقی ہے, جس کے اندر سے اب مزید باڈیز باقیات ملنا باقی ہے, باڈیز نہیں باقیات یا پاؤڈر فارم ملنا باقی ہے. تو اس کو یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کس طرح اس خاندان کو کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو, تو اب آپ یہ سوچیں جو لاپتہ افراد کی لسٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ افراد مطلب وہ اب ڈیبری بن گیا, وہ اب ختم. تو عامر صاحب سے ذرا پوچھیں, عامر صاحب اب کیا سچویشن ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ نے اتنے انسیڈنٹ کو بھی سامنے سے ہی ساری چیزیں دیکھی ہوئی. پہلے تو مجھے بتائیے گا آپ کو یہ
اس کو آپ کیا کیٹیگرائز کریں گے؟ ایسا کبھی ماضی میں ہوا اس طرح کا انسیڈنٹ، اس طرح کی باڈیز آپ نے دیکھی، اور اب شناخت کا مرحلہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گا جس طرح نذیر نے ایکسپلین کیا؟ دیکھیں PIA 97 باڈیز تھیں، وہ ہم نے کیا تھا، یہی ٹیم تھی جو آج ٹیم کام کر رہی ہے. باڈیز تھیں ہمارے پاس، مطلب ہم ان کو باڈی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیمپلنگ پراپر سیمپلنگ ہوئی تھی، اور ٹھیک ہے ٹائم ٹیکنگ بزنس ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگا تھا، مگر ریزلٹس مکمل طور پہ آ گئے تھے. نوری آباد کا حادثہ ہوا، 14 باڈیز مکمل طور پہ وین میں جلی، مگر وہ باڈی ہی تھی. اگین سیمپل سب کے آئے، سب میچ ہوئے. اس میں باڈیز نہیں ہیں تو obviously سیمپلز وہ نہیں ہیں، تو کوشش پوری ہے. دیکھیں ہم سائنسی لوگ، فورینسک کے لوگ کبھی امید نہیں چھوڑتے، ہم آخر تک اپنی لے کے جاتے ہیں. جہاں پہ ریزلٹس آ گئے، اگر مجھے اس وقت 67 تھے جو 16 چلے گئے، اب 51 اس وقت ہمارے پاس، آپ کہہ لیں کہ ریزلٹ دینا باقی ہے ہم نے، یا جو بھی ہیں اس DNA لیب نے، تو یہ بیسٹ لیب ہے، اس سے اچھی لیب نہیں ہے پاکستان میں. عامر صاحب ہم 2 کیٹیگریز میں رپورٹ کر رہے ہیں، ایک ہم کہہ رہے ہیں ڈیڈ، ایک ہم کہہ رہے ہیں لاپتہ. ڈیڈ 67، تو جو لاپتہ ہم بتا رہے ہیں وہ should we consider them dead obviously؟ دیکھیں 51 جو ہیں ان کے اسٹیٹس ابھی پینڈنگ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ CPLC کی رپورٹ کو دیکھیں تو اس وقت 62 یا 63 لوگ ہیں جو کہ اپنے کلیم کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 67 پیکس ہمارے پاس ہیں، باڈی بیگز یا باڈی سارٹ آف مطلب واٹ ایور یو سے، وہ موجود ہے ہمارے پاس، جس میں سے ہم کوئی 16 کے قریب ہینڈ اوور کر چکے ہیں. تو وی ہیو 51 ہیں جن کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. جو اور وہ کس فارم میں ہے؟ دیکھیے ہم کسی سب کو ایک فارمیٹ نہیں دے سکتے، اوبیسلی کچھ پراپر سیمپلز ہیں. کل جو بتا رہے جو تھیلا، کیونکہ دانتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن دانتوں سے ہو سکتی ہے، ہیئر سے ہو سکتی ہے، باڈی ٹیشوز ہوتے ہیں، باڈی فلوئڈ ہوتا ہے، ڈیپ کٹ سویبز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہو سکتی ہے. مگر ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، وچ از دا بایولوجیکل فلوئڈ. اگر کہیں بھی بایولوجیکل فلوئڈ نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر DNA جو ہے بایولوجیکل فلوئڈ، اسی کو آپ ٹریس کر رہے وہ ہیں. یہ تو بتا دے گا کہ یہ ایڈلٹ تھا، یہ چائلڈ تھا، یہ جینڈر کیا تھا، یہ چیزیں ایج اس گروپ کیا وقت تھا. اگر باڈی فلوئڈ آپ کو نہیں مل رہا تو یہ بھی نہیں پتا لگے یہ گا. بھی نہیں پتا چلے گا. صرف یہ جو اینتھروپولوجی ہے، جو ہڈیوں کی میں ایک سائنس ہوتی ہے جس سے آپ سرٹن کرتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے بچے کی ہڈی ہے، یہ ایک بڑے آدمی کی کالر بون ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ سرٹن کرتے ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے اپنی، اور اس کو ہم اپنی اینٹی مارٹم سے میچ بھی کریں گے. کیونکہ اینٹی مارٹم میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ 50 سال کا آدمی ہے، یہ 45 سال کا بچہ ہے، اور پوسٹ مارٹم میں کیونکہ ہم نے جو بونس اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا ہے اس میں ہم نے سرٹن کر رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر سمیہ طارق بالکل لکھ رہی ہیں اس کے اندر کہ یہ جو بونز ہیں جو اس پیکٹ میں ہیں وہ بونز کسی 45 سال کے آدمی کی ہیں، یہ بونز کسی 15 سال کی بچی کی ہیں. یہ پورا اسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس کو ہم آخر میں کراس میچ کریں گے، اور ہم اس کو obviously جاؤ ڈاؤن کریں گے، اس کو ہم اسکویز کریں گے، جتنا ہو سکے گا اتنا جتنا نیچے کریں گے چلیں گے. نذیر، ایک تو سانحہ گل پلازا ہم ویسے ہی بڑے افسردہ ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے، اوپر سے یہ جو جال ساز اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، کچھ دکاندار جال ساز مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک دکاندار بنے، کچھ فیک لواحقین بنے ہوئے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ کے آ رہے ہیں گل پلازا کے باہر اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم جب پہلے دوسرے دن وہاں پر موجود تھے تب تک کوئی کلیمر نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جس دن یہ 1 کروڑ معاوضے کا اعلان ہوا اس کے بعد سے، اچھا ایک تو اس کے اندر ایک کم عمر بچہ ہے جو صرف اپنے ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کے اس کے لیے کہ میں مشہور ہوں گا، اس نے آ کر کہا کہ میرے اس طریقے سے میرے بھائی یا جو بھی وہ لاپتہ ہیں وہ اس کے اندر جل گئے. تو بعد میں پھر اس بچے کو جب پکڑا تو اس نے پھر اس معذرت کی، اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اسی طرح واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ میسیجز چل رہے ہیں کہ ہماری دکان جل گئی اور ہم بالکل اس کے اندر میرے بھائی اور فلاں بھی جل گئے اور ہم بالکل زمین پر آ گئے تو ہماری امداد کی جائے. پھر ایک خاتون وہاں پر پہنچ گئی تھی جس کو ہم نے کئی جگہوں سے ویریفائی کروایا ہے، وہ خاتون اس کا کوئی جاننے والا اس کے اندر گل پلازا میں نہیں تھا. ایون کہ اس کی بھی لوکیشن بھی آ گئی. پھر ایک فلاحی ادارے کی جانب سے بھی مجھے فون کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ خاتون ان کے پاس بھی ایک ٹائم میں آئی تھی اور جعل سازی پہلے بھی پہلے بھی یہ اس طرح کا. یہ ایون کہ
یہ گل پلازا کے بعد وہ 2-3 فلاحی اداروں میں بھی گئی ہے سیم اسی دنوں میں، تو ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ جعلساز ہے. تو ہمارے ہاں المیہ سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان جانوں کا اور ان کا کوئی فکر نہیں ہوتی. معاشرے کی بے حسی ہے نا یہ. نذیر ایک چیز مجھے بس لاسٹ بتا دیجئے، ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں اب ٹیکنیکل چیزوں پر آ جاتے ہیں. فورینزک ہوگا، فائر فورینزک کوئی فیسلٹیز ہے، کوئی اس طرح کا آرڈر دیا گیا، کمیٹی تو بنی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے اس فائر کا پیٹرن کیا تھا، ایکسیڈنٹل تھی، کیمیکل تھی، کیا تھی؟ دیکھیں کل آئی جی سندھ سے ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں کسی تھرڈ پارٹی کو آڈٹ دیا گیا ہے اور کافی معتبر انہوں کا یہ ادارہ ہے. ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے، ایک کمشنر کراچی کی جانب سے بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، ایک جس کے اندر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان اور دیگر اس ٹیم میں شامل ہیں. وہ اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ایک ٹیم اس کے اوپر کام نہیں کر رہی کہ یہ آگ کیسے لگی اور کیا کیا اس کے اندر مسائل آئے اور کیوں آئے. اس کے اندر وہ ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں، مختلف ادارے اس کے اندر تفتیشی تمام ایکسپرٹس ہیں. لیکن یہ جو آئی جی سندھ کی جانب سے بھی بتایا گیا، ان کا کہنا یہی ہے کہ جب اس کی رپورٹ آ جائے گی تب وہ بتا سکیں گے کہ یہ آگ لگی کیسے تھی، کیسے پھیلی اور اس کے اندر کوئی تخریب کاری کی شواہد ملے یا نہیں ملے. کیونکہ بم ڈسپوزل ٹیم بھی ہمارے سامنے آئی تھی، دیگر تفتیشی ادارے بھی آئے تھے. اب صرف ہمیں اس چیز کا انتظار ہے کہ اس کے اندر کیا رپورٹ آ رہی ہے. کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ، تھینک یو سو مچ عامر صاحب، بہت شکریہ. اور آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ پتا چلا اور خاص طور پہ جس سے لواحقین اس وقت گزر رہے ہیں جس مرحلے سے. سو اس وقت آج جو انکشافات ہوئے، ہم تو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا اور ہم سے نہیں دیکھی جا رہی اور ہم یہ سوچتے ہیں ویڈیوز پوسٹ کیوں کرتے ہیں لوگ، ان کے پیارے لواحقین دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ سوچیں وہ انہی ویڈیوز کو لے کے جا رہے ہیں فورینسک ٹیم کے پاس، ڈی این اے ٹیم کے پاس کہ یہ ہمارے پیارے اس دکان میں تھے، یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ ایج تھی، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اور وہ کس سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں. جو بھی کچھ ہو سکتا ہے ہم اس میں کر سکتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور صدف، کراچی کا موسم بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، بے ایمان ہے، ایسا یو ٹرن مارا ہے کراچی کے موسم. یو ٹرن کے ساتھ ساتھ ہم تو سنتے تھے، بلکہ ایسا ہے بھی، فیکچوئل بات کرنی چاہیے کہ لاہور میں زیادہ سردی پڑتی ہے کراچی کے بنسبت، لیکن اگر آپ ٹیمپریچر وائز دیکھیں رات سے کراچی اور لاہور کے ٹیمپریچر میں واضح فرق ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں تو کراچی کا ٹیمپریچر کم ہے اور لاہور کا زیادہ ہے، تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. ساتھ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، تو کراچی والوں کی کہتے ہیں نا کل جو تھوڑی سی بارش ہوئی اس کے بعد موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا. بھائی اس تھوڑی سی بارش نے میں کہتا ہوں ایسا ٹھنڈا ٹھار ماحول کر دی. کراچی میں 6 ڈگریز ہے بٹ فیلز لائک 4 ڈگریز. اور جو کراچی کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ہلکی پھلکی بارش سے ہی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رحمت کی بارش تھی. ہم یہی دعا کرتے ہیں کراچی میں رحمت والی بارش ہی ہو. پارا جو ہے وہ کراچی میں سنگل ڈیجٹ آ گیا ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ 6 ڈگریز ہو گیا. آج بھی کراچی میں ہلکی پھلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارش ہو رہی ہے. اور وہاں پر تو خیر پارا جو ہے کوئٹہ اور بلوچستان میں منفی میں چل رہا ہے، -6 -5، اور وہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. زیارت، چمن، پنجگور، مستونگ، قلعہ عبداللہ، ہر سو سفیدی ہی سفیدی چھائی ہوئی ہے. صدف کیا بات ہے. تو یہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے لاہور میں بھی سرد موسم کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں. گزشتہ روز وہاں بھی بارش ہوئی تھی، سو لاہور کا موسم بھی مزید ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے کافی زیادہ اس وقت لوگ جو ہیں تھوڑے سے پریشان بھی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے وی آر ناٹ ریڈی فار دا ونٹر، دس کائنڈ آف ونٹر. ہمیشہ سے یہاں پہ پلیزنٹ سا ایک ویدر رہتا ہے. تو چلیں جی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن یہ وہ موسم ہے جس میں لوگ کرتے ہیں جی مزے کا ہیوی ناشتہ، حلوہ پوری، سوپ وغیرہ. تو یہ ایسے سیزن میں صبح یاد کرا دیا. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں. لاہور سے سدرا ہیں، کوئٹہ سے عطیہ ہیں، کراچی سے عشرت ہیں. پہلے میں صدف چاہوں گا کہ ہم کوئٹہ کا رخ کر لیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے چاہتی ہوں پہلے آپ کراچی کا رخ کریں کیونکہ کراچی کی ہوائیں جو ہے نا اور عشرت کی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں فریز نہ ہو جائے. چلے عشرت کے پاس. عشرت آپ بتائیے گا، کراچی میں کل بارش کے بعد تو ایک دم سے حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. کیا موسم دیکھ رہی ہیں اور کیا پارا چل رہا ہے کراچی کا؟
سب سے پہلے تو صدف آپ کا شکریہ کہ آپ نے سب سے پہلے میری طرف کر لی ہے. سائم آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ کراچی کا موسم واقعی بہت بے ایمان ہے اور اتنی تیزی سے اس نے یو ٹرن لیا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یو ٹرن لے کیسے لیا. گرمیاں تھیں تھوڑی, سردی کے موسم میں بھی گرمی کچھ زیادہ پڑتی جا رہی تھی, لیکن ایک دم 12 بجے کے بعد بارش ہوئی ہے اور تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ایسے بڑھنا شروع ہوئی ہے. اس وقت کراچی میں یخ بستہ ہواؤں کا راج ہے اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ میں اس وقت فریڈیو ہال میں موجود ہوں اور اس وقت یہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نارمل ڈیز میں, لیکن آج گنتی کے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے. اس کا مطلب ہے وہ سردی کو بستروں میں انجوائے کر رہے ہیں یا کچھ آفیسز میں انجوائے کر رہے ہیں. بارش کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جو مغربی ہواؤں کی سسٹم کراچی میں آیا تھا جس کی بدولت کل بارش ہوئی تھی اور بارش کے بعد ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا تھا, وہ سسٹم شام میں ہی کمزور ہو گیا تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. اب جو بارش ہوگی کراچی شہر میں وہ کہیں بوندا باندی اور بہت لائٹ سی بارش ہوگی. کل والی بارش نہیں ہوگی کہ جی سردی ہے, لیکن ٹھنڈ اسی طرح برقرار رہے گی. اس وقت بھی اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے اور کم سے کم جو ریکارڈ ہوا ہے وہ 15.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت بھی 36% ہے, جبکہ شمال مغربی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 8 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. کراچی میں سردی کا راج رہے گا لیکن بارش ویسی نہیں ہوگی. آج ہلکی پھلکی بوندا باندی کا امکان ہے. سردی کا راج اگلے 10 سے 15 دن یا 20 دن آپ کر لیں, 15 فروری تک سردی ہوگی جن میں کم اور زیادہ ہوتی رہے گی. لیکن کراچی والے اس سردی سے تھوڑے سے خوش ہیں. واقعی بہت زیادہ گرمی تھی اور اس گرمی کی وجہ سے عجیب سا موسم ہوتا جا رہا تھا. موسم سردی کا جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے, موسم نہیں بلکہ جو یو ٹرن لیا ہے سردی نے وہ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد خنکی ہے, ڈرائنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں گھر سے تو میں آرام سے نکل آئی تھی لیکن ٹھٹر رہی ہوں اور ایسے لگتا ہے جو کوئٹہ کے ہمارے ہیں نا وہ انہوں نے کراچی کا یو کر کے رخ لیا ہے. یہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی ہم نے کہا کہ پہلے ذرا عشرت سے پوچھ لیتے ہیں حال چال تاکہ پھر عشرت جو ہے وہ کچھ ذرا سوچیں کہ اب انہیں نیکسٹ ناشتہ کچھ کر لیں, اچھا سا ہیوی گرم ناشتہ. کوئٹہ چلتے ہیں جی. کوئٹہ میں بہت ٹھنڈ ہے اور ہمیں پورا ٹائر بتا رہا ہے عطیہ کا کہ کتنی ٹھنڈ ہے, ہوائیں بھی بتا رہی ہیں. عطیہ بتائیے گا کیا ٹیمپریچر ہے, اور آپ لوگوں نے تو لگ رہا ہے ساری یک بستہ ہوائیں کراچی بھیج دی ہیں. بالکل صدف اور سائم, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سردی مبارک ہو. لیکن صدف مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی, میرا تو منہ جم گیا ہے. آپ پتہ نہیں میرے منہ سے جو ہے وہ گرامیٹک کتنی غلطیاں ہوں گی اور ہم لوگ عادی نہیں کراچی والے. وہاں ہوا جو ہے عشرت اتنی کم ہوا میں ٹھٹر گئی ہیں اور یہاں جو ہوائیں ہیں وہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور ٹیمپریچر اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کر لیں تو -10 چل رہا ہے اور کل سے جو ہے وہ 2 سے 12 انچ تک برف ہوئی ہے اور میرے اطراف میں ایسے لگ رہا ہے جیسے برف نہیں بلکہ نمک پاشی کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں, میرے عقب میں تکتو کا پہاڑ ہے جو برف سے بالکل ڈھکا ہوا ہے اور سڑکوں پہ جو ہے وہ برف کے جو گالے ہیں وہ ایسے گول گول گھوم رہے ہیں کہ میں اب ہاتھ بھی نہیں ہلا کے بتا پا رہی آپ کو. اور اس سردی کو ہم نے سوچا کہ ہمیشہ جو کراچی کا موسم ہے ہم یہی سنتے ہیں جناب, بڑے آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں یہ فیشن کر کے مزے مزے کی ڈریسنگ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم نے اسی طرح کمبل لپیٹے ہوتے ہیں اور رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ اس بار آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی سردی بھیجی جائے تاکہ آپ لوگ بھی گرم جیکٹس اور سویٹرز وغیرہ پہنے اور اسے انجوائے کریں. اور اگر ناشتے کی ہم یہاں پر بات کریں تو جناب اتنی شدید سردی ہے کہ پوری رات جو ہے وہ شدید ہوائیں اور اس کے بعد کوئٹہ میں جو ہے وہ نل پائپ سب جم گئے. لوگ صبح صبح جب اٹھے تو انہیں احساس ہوا کہ منہ دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور سب نے تقریباً منہ پہنچے ہی ہیں. میرے خیال میں پانی کہیں بھی اویلیبل نہیں تھا. سڑکوں پہ جو کھڑا ہوا پانی وہ جم گیا. اور یہاں پر اگر ہم مسائل کی بات نہ کریں تو تھوڑی سی زیادتی ہوگی. گزشتہ روز جو برف ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے زیارت روڈ اور ہنہ روڈ
کے اوپر پھسلن زیادہ بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بارشوں اور برف کی پریڈکشن سے پہلے بھی NDMA اور جو ہمارا دیگر محکمے متعلقہ ہیں انہوں نے ہدایات جاری کی تھی کہ بلا ضرورت سفر سے گریز کیا جائے. بلا سفر سے گریز کیا جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عطیہ، ہم ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں عطیہ اور عشرت کوئٹہ اور کراچی میں ٹھٹر رہی ہیں، وہاں پر سدرا لاہور میں بڑی مطمئن کھڑی ہوئی ہیں. وی نو دا ریزن آبویسلی کہ لاہوری مطمئن ہیں، بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. وہ فوگ بھی دیکھ لی، اسموگ بھی دیکھ لی اور ٹھنڈ بھی دیکھ لی، بارش بھی دیکھ لی، کل سردی میں گرمی بھی دیکھ لی. سردی میں گرمی بھی دیکھ لی. سدرا بتائے گا لاہور کا کیا موسم ہے؟ کل بارش بھی ہوئی ہے، کیا پارا چل رہا ہے اور لاہوری کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو؟ جی بالکل، لاہور میں سائم اور صدف اس وقت پارا جو ہے وہ کافی کم ہے، اور کیونکہ لاہور میں ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، لاہوریے جو ہے وہ باران رحمت کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھے، کیونکہ خشک سردی کی باعث جو ہے وہ نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی شکایات لوگوں میں بہت زیادہ آ رہی تھی. تو شکر ہے کہ کافی عرصے کے بعد لاہور میں باران رحمت جو ہے وہ برسی ہے، اور کل شام سے بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ الحل صبح تک اسی طرح جاری رہا، اور اس وقت بھی بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کالے بادل جو ہے وہ انہوں نے لاہور کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اور اگر ہواؤں کی بات کی جائے تو یہاں بھی سردی کافی زیادہ ہے. میں جب گھر سے نکلی تو مجھے اتنی محسوس نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ 23 سے 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں پہ اس وقت ہوا چل رہی ہے، اور سردی کی شدت جو ہے وہ بارش کے بعد بڑھی ہے. اور ابھی مزید جو ہے وہ بارش کی مزید پوشن گوئی بھی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. اس وقت کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ 13 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 اور کم سے کم 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 97% ریکارڈ کیا گیا ہے. تو لاہور میں شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے، ہر چیز دھل کے صاف ہو چکی ہے، اور لاہوریے جو ہے وہ اس موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل جی، تو بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندگان، اور میں کہوں گا یہ پاور پف گرلز ہیں جو اس وقت اتنے ٹھنڈ کے سردی کے موسم میں ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی موسم کی صورتحال سے. بہت شکریہ سدرا، عطیہ اینڈ عشرت، آپ ہمیں موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. تو جناب یہ تو موسم کا حال ہے، ذرا سی بارش سے آپ دیکھیں کتنی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، اور سردیوں کی جو بارش ہوتی ہے وہ عموماً ایسی ہی ہوتی ہے، بٹ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ، اور وہ بھی جین کے منتھ کے آخری دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہم بالائی علاقوں کی بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بڑی ٹھنڈ ہے، برف باری ہو رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ کراچی والے یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ بارش نہانے والی نہیں ہے. کل میں دیکھ رہا تھا بچے نہا رہے تھے باہر بارش کے اندر، تو یہ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی. میں بھی نہانے کی کوشش کرنے گیا تھا لیکن بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی ایک دم سے. اینی ہاؤ موونگ فارورڈ، ذرا آپ کو بالائی علاقوں میں جاری برف باری کی صورتحال بتا دیتے ہیں. سوات کا ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. برف باری سے وادی کا حسن جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے. سیاحوں کی بڑی تعداد نے سوات کا رخ کر لیا ہے. مدین، بحرین، منگورا، کلام، مالم جبہ، اور جو خوبصورتی ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں. تو مزید جان لیتے ہیں شہزاد عالم سے جو ہمیں سوات سے رپورٹ کر رہے ہیں. دوسرے روز بھی منگورا شہر کے میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح خوبصورت وادی میں پہنچ گئے، اور انہوں نے سیاحتی علاقوں ملم جبہ، گبین جبہ، مرغزار، مہوڈن، کالام اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے. بالائی علاقوں میں ہونے والی برف باری کے بعد بالائی سوات میں ہر سو سفیدی پھیل گئی ہے، جس سے علاقے کی حسن کو مزید 4 چاند لگ گئے اور حسن میں نکھار آ گئے. بالائی علاقوں میں وقفے سے جاری برف باری کے بعد بالائی علاقوں میں موسم نہایت ہی سرد ہو گیا، درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک گر گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور موسم بھی نہایت ہی سرد رہے گا. چلیں جی، تو یہ ہے بالائی علاقوں کی صورتحال، اور یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کریں گے یہاں پر غزہ کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا پیس بورڈ کا، اس کے لیے بہت سارے ممالک کو انہوں نے دعوت دی بشمول پاکستان نے وہ دعوت قبول کی. اور کل کیا بلکہ پرسوں کی اگر ہم بات کریں، کل ہم نے یہ دیکھا کہ ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پر دستخط ہوئے باقاعدہ
تو 20 ممالک ہیں جنہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ وہ منظر ہے وہاں کا. اور چارٹر کے مسودے پر امریکہ اور پاکستان سمیت یہ 20 کنٹریز ہیں، باقی نے ابھی صرف حامی بھری ہے اور 20 نے اس پر سائن کیے ہیں. وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے اس پر دستخط کیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس موقع پر بھی ہمیں یہ کہتے نظر آئے کہ انہوں نے جنگیں رکوانے کی بہت کوشش کی، اور حوالہ پھر انہوں نے ایک بار پھر سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم کی تعریف بھی کی. اور ہم نے وہاں پر دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس کانفرنس میں موجود تھے اور عالمی رہنماؤں کی توجہ کا بالکل جی مرکز بھی بنے، اور بڑے خوشگوار مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے. ورلڈ اکنامک فورم سے فیلڈ مارشل تھے، وہاں پہ سب کی توجہ کا مرکز رہے، گرم جوشی سے مل رہے تھے باقی ممالک کے صدور سے، اپنے ہم منصبوں سے، اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا جا رہا تھا. بڑے خوشگوار ماحول میں ہمیں دیکھا کہ کل تمام تر چلیں جی. اب یہ جو پیس بورڈ ہے یہ کیا کرے گا، کیسے عمل لے کر آئے گا، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اور سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. پاکستان اب باقاعدہ طور پر اس پیس بورڈ کا حصہ بن گیا ہے. یہ بتائیے گا یہ اس کے کیا مقاصد ہیں، اس میں چیلنجز کیا ہیں، کیا کرنا ہوگا، پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ دیکھیں اس کا UN مینڈیٹ ہے، یہ UNSC ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی ریزولوشن 2803 اس کے تحت قائم کیا گیا ہے. اور وہ جو ریزولوشن ہے وہ چیپٹر 7 کے اندر جو ہے پاس ہوا تھا. اور چیپٹر 7 کی بہت اہمیت ہے کہ اس کے اندر جب ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو اس میں یوز آف فورس شامل ہوتی ہے. تو اس میں اس قسم کی چیزیں آپ جو ہے بالکل وہ کر سکتے ہیں. اس میں مثلاً انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو اس پروسیس کا حصہ ہوگی، کثیر الجہتی ایک بہت سے ملکوں کی جو ایک فورس بنے گی جو وہاں پہ پیس کیپنگ کرے گی، وہ بھی اس کا حصہ ہے. اچھا، اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں 3 اس کے مین مقصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ کنسالیڈیٹ کرے گا جو سیز فائر ہوا ہے، اس کو پرماننس دے گا، کیونکہ سیز فائر جو ہے ابھی بھی بہت زیادہ فریجل ہے. دیکھیں اس کی کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، 400 کے قریب ہلاکتیں سیز فائر ہونے کے بعد بھی ہو چکی ہیں. دوسرا یہ ہے وہاں پہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے وہ کرے گا، اور اس کی بہت ضرورت ہے بیکاز وہاں پہ 80% سے زیادہ بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جوہر صاحب. میں یہاں پہ آپ کو اس لیے روک رہی ہوں کہ ہمیں ہیڈ لائن بریک کی طرف جانا ہے، کہ بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہی یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ مقاصد اس کے کیا ہیں. سو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے غازہ بورڈ کے حوالے سے. کل ورلڈ اکنامک فورم میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے، پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کر رہے تھے، جو کہ پوری تقریب کی توجہ کا مرکز رہے. اس کے بعد اور بھی ممالک تھے، آذربائیجان تھا، ترکی تھا، سب نے غازہ بورڈ کا جو دستخط تھے وہ اپنی اپنی کنٹری کی جانب سے کر دیے. اب ہم جوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ان سے یہ جانیں گے کہ جوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر صاحب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب غزہ پیس بورڈ جو ہے یہ فلسطین میں پائیدار امن کا ضامن ہوگا؟ دیکھیے جس سے میں بتا رہا تھا اس کے 3 مقاصد ہیں نا. تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ جو سیز فائر ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، جس کی وائلیشنز ابھی دیکھیں ابھی تک ہو رہی ہیں، کوئی 400 کے قریب ہلاکتیں ہو رہی ہیں جب سے سیز فائر ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں. دوسری یہ کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی 80% سے زیادہ مکانات اور عمارتیں اور جو بلڈنگز ہر قسم کی وہ جو ہے تباہ ہو چکی ہیں. اب ان کو سادہ ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ دیکھیں جو بالکل جو بیسک کمیونٹیز ہیں لائف کی، جو ہے اگر بجلی کے سسٹمز ہیں، پانی کے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، وہ سارے دوبارہ سے سب ریہیبلیٹیشن ہونی ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوگی، ان کا انتظام وہ کرنا ہے. تیسری چیز جو ان سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس قائم کرنی ہے جو ٹرانزیشنل ہی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کیونکہ حماس کی پہلے عملداری تھی وہ تو اب نہیں ہوگی، یہ تو طے پا گیا ہے، اور پھر حماس کو ظاہر ڈسارم بھی ہونا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تو اس لیے بورڈ کے آگے ایک کافی چیلنجنگ جو ہے ٹاسک ہے. لیکن اب یہ بورڈ کیونکہ اتنے زیادہ ملکوں پہ مشتمل ہے، پھر امریکہ کی جو ہے وہ سربراہی بھی ہے اس پہ،
تو دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان نے جب اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے اور اس میں اس کے چارٹر کو سائن کیا تو پاکستان نے کوئی اکیلے سائن نہیں کیا. پاکستان نے وہ 8 ملک جون سے ہیں جو 8 اہم مسلمان ممالک تھے جن کو کنسلٹیشنز کے لیے بلایا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, جو شامل رہے تھے اس پیس پلان کی جو ہے کنسلٹیشنز میں, ان کے ساتھ اکٹھے مل کے سائن کیا ہے. اس میں ترکیہ بھی شامل ہے, اس میں UAE بھی شامل ہے, اس میں سعودیہ بھی شامل ہے, اس میں قطر بھی شامل ہے, انڈونیشیا بھی شامل ہے. تو وہ ایک خوشائن بات ہے کہ سب نے اکٹھے اس میں یہ کمٹمنٹ لی ہے مسلمان ملکوں نے, تو مسلمان ملکوں کا ایک ویٹ ہوگا اس آرگنائزیشن کے اندر. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے اس میں تو پھر فی الحال تو یہی بورڈ ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے مینڈیٹ کے اندر بھی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ بہتری لے کے آئے گا. اچھا جوہر صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا, کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ غزہ بورڈ جو ہے بورڈ آف پیس یہ ایکچولی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے اور جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں بیان بھی دے دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو جب تک ٹرمپ چاہیں گے یہ بورڈ کام کرے گا. اس کا سٹیٹس یونائٹڈ نیشن والے فورم والا نہیں ہے جہاں پر ظاہر ریزولوشن اگر 1947 یا 1948 میں گئی تو وہ آج تک سٹینڈ کرتی ہے, اپنی اس کی اپنا ایک سٹیٹس ہے. تو یہ کتنا آپ سٹیبل کہہ لیں یا کتنا روبسٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیڈیا؟ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ریزولوشن ہے 2803 جس کے تحت اس کو قائم کیا گیا ہے, تو وہ ریزولوشن تو نافذ العمل رہے گا, بے شک 5 سال گزر جائیں یا 10 سال گزر جائیں. اس کے تحت جو خدوخال اس بورڈ کے ہیں وہ تو جو ہے نا اس میں تو کوئی شک یا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کسی طرح سے اگر بدل دیں. تو دیکھیں بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باقی آپ کی جو بات ہے ان کی شخصیت اس طرح کی ہے اور ان کی مرکیوریل پرسنالٹی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ایک زوراور قسم کی پرسنالٹی بھی ہے, اور کئی بار وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے موڑنا بھی چاہتے ہیں. جس طرح کہ انہوں نے کچھ اشارے بھی دیے ہیں کہ یہ بورڈ جو ہے صرف غزہ کی صورتحال پہ نہیں کام کرے گا بلکہ یہ مزید جو کانفلکٹس ہیں دنیا میں ان کی طرف بھی دیکھے گا. اچھا جب وہ سچویشن آئے گی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو پھر اس کے لیے بھی مطلب کے پاس جانا اگر آز و مقاصد تو یہی تھے اس کے. میں آپ نے جو بات کی کہ اس کا آؤٹ آف فلسطین بھی اب یہ امپلیکیشن ہوگی اس کی. غزہ میں امن اس کا مقصد تھا, وہاں پر امداد کی ترسیل اس کا مقصد تھا, وہاں پر ریہیبلیٹیشن اس کا مقصد تھا. انٹرم گورنمنٹ جب تک نہیں آتی تب تک بورڈ آف پیس وہاں پر کام کرے گا, یہ اس کا مقصد تھا. بات آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ فلسطین تک محدود رہے گی یا باقی کام بھی کرے گی؟ کیونکہ باقی کاموں کے لیے تو یونائٹڈ نیشنز ہی موجود ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مان رہے, نہ UN کا کردار مان رہے ہیں, نہ کسی سیکورٹی کاؤنسل کو مان رہے ہیں, وہ UN کو ایگزسٹنس ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کئی بیانات دے دیتے ہیں, لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بورڈ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت بنا ہے اور اس کی جو لیگل سینکٹیٹی ہے اور جو اس کا جو انٹرنیشنل لا میں اس کا جو مقام ہے وہ صرف اسی ریزولوشن کے تحت ہے. اب اگر انہوں نے اس بورڈ کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا ہو فرض محال, تو ان کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا, پھر ایک اور ریزولوشن لینا پڑے گا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل سے, اور وہ ریزولوشن بھی انڈر چیپٹر 7 ہوگا. اور اگر وہ ایسے نہیں کرتے کسی وقت تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے وہ اس مقصد کے لیے وہ یہ بورڈ جو ہے وہ اس کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا. اور اس کا مستقل ممبر بننے کے لیے اس بورڈ کا کوئی فی بھی ہے؟ جی بالکل, انہوں نے $1 بلین فی رکھی ہے. دیکھیں وہ اس کی جو ہے نا وہ جو اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی امریکہ کا پیسہ تو خرچ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جی امریکہ فرسٹ اور امریکہ کا پیسہ, انہوں نے تو امریکہ کو پل آؤٹ کر لیا, USAID کو بھی ختم کر دیا ہے, 20-30 ایجنسی سے بھی پل آؤٹ کر لیا جہاں پہ امریکہ کی فنڈنگ جاتی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی پیسہ جو ہے وہ دوسرے ملک کے لگائیں. یعنی کہ ہر ٹرانزیکشن جو وہ کرتے ہیں یا ہر جو ڈیل کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا بزنس مین ہونا جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے جوہر صاحب. اور ان کے ہم دیکھتے ہیں اپنے داماد کو بھی بڑا آگے رکھتے ہیں, اہم عہدے اس میں دیے گئے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز ذرا بتائیے گا, اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی تھی, اسرائیل نے بھی حامی بھری, گو ابھی تک سائن نہیں کیے ہیں, لیکن فلسطین کی جانب سے کس کو شامل کیا گیا اور کیا فلسطین کی ایبسنس کے بغیر یہ بورڈ آف پیس ایکچوئل میں پیس لا سکے گا؟ دیکھیے
जो पैलेस्टीन का जहां तक ताल्लुक है, पैलेस्टाइन का, क्योंकि एक तो अभी पैलेस्टाइन जो है कोई इंडिपेंडेंट स्टेट उस तरह से अभी फिलहाल बनी नहीं है। जो इनके 20 नुकाती मंसूबा प्रेसिडेंट ट्रंप का है, उसमें एक नुकता शामिल है जिसमें कहा गया है कि अगर ये कंडीशनैलिटीज शामिल हों, ये जब पूरी हो जाएंगी तो फिर उसका एक रोड मैप जो है दिया जाएगा। तो वो तो अभी जाहिर है कि लॉन्ग टर्म एक ऑब्जेक्टिव है। अभी हाँ जो हुआ है वो ये है कि इस बोर्ड के तहत जो मैकेनिज्म्स बने हैं उसमें देखें, इस बोर्ड के नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके नीचे एक कमेटी है जो 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 एक्चुअली गवर्नेंस करेगी डे टू डे वहां की, गजा की। वो जो कमेटी है उसका हेड जो उन्होंने बनाया, वो कमेटी पैलेस्टीनियंस पर मुश्तमिल होगी और एक पैलेस्टीनियन जो है अली साक, वो उसके उन्होंने हेड बनाए हैं, जो कि डिप्टी मिनिस्टर थे इससे पहले पैलेस्टीन, वो जो है ना PLA की तरफ से, पैलेस्टीन अथॉरिटी की तरफ से वहां पे किसी जमाने में। तो वो तो जाहिर है कि वो जो डे टू डे गवर्नेंस है वहाँ वो पैलेस्टीनियंस ही करेंगे वहाँ पे इस बोर्ड के तहत। और जौहर साहब, ये जो पीस ऑफ बोर्ड में यूरोप की एब्सेंस है, आपको लगता है कि ये किसी किस्म से असरअंदाज होगी इसके फैसलों पे? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि जी अभी तो ये देखें 19-20 मुल्कों ने जो साइन किया है ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि ये वो चाहते थे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पे इतना बड़ा फोरम है तो उसमें एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हो जाए। अच्छा, यूरोप से कुछ मुल्कों ने तो साइन भी किया है, बल्कन से कुछ मुल्कों ने साइन किया है, साउथ अमेरिका से भी किया है, लेकिन जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया। वो ट्रम्प, मेरे ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोशिश रहेगी कि उनमें से भी कुछ साइन कर लें। लेकिन जिस तरह फ्रांस है, UK है, वो उनको थोड़े से इस पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कैसे। और एक और बात भी तो है ना जौहर साहब, वो ट्रम्प साहब बहुत जल्दी नाराज भी तो हो जाते हैं, वो उनकी ईगो भी हर्ट हो जाती है। वो ग्रीनलैंड वाले मामले पे वो कहते हैं कि बर्फ का टुकड़ा ही है, दे दें हमें। तो जो ममालिक अभी सोच रहे हैं और अभी तक शामिल नहीं हुए इस पीस ऑफ बोर्ड में, क्या वो नाराजगी का सामना कर सकते हैं? जी, वो नाराज भी हो जाते हैं, फिर मान भी बड़ी जल्दी जाते हैं। अब देखें, अभी ग्रीनलैंड वाले की आपने मसले की बात की है, अब उस पर पहले तो लग रहा था जिस तरह को जंग करने के लिए भी तैयार हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले कहा कि जी बिल्कुल मिलिट्री फोर्स भी मैं यूज कर सकता हूँ, बाद में रिसेंटली कहा कि नहीं यूज करूंगा। अभी उनका जो है सेक्रेटरी जनरल नेटो के साथ उन्होंने कहा जी एक मुआहदा तकरीबन हो गया है। अब अगर उसको देखें तो 1951 में एक अमेरिका का मुआहदा उस वक्त डेनमार्क के साथ हुआ था, उससे कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है वो। तो आखिर में बेसिकली उसमें से कोई बहुत ज्यादा चीज निकला नहीं है जो अभी उन्होंने ग्रीनलैंड पे इतना ज्यादा स्टांस लिया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये उनका स्टाइल है, थोड़ा सा पहले वो एक कोशिश करते हैं, अब जो है लेकिन अगर उनको लगे कि आगे से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फिर वो पीछे भी हट जाते हैं। बिजनेसमैन है ना बेसिकली, वो हर चीज पे वो उस तरह की कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं लेना चाहते, लेकिन शुरू में थोड़ा सा बहुत फोर्सफुली जो है उसको परसू करते हैं। तो अब खैर बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता उनसे डील करना भी आ रहा है। चलिए लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच। जौहर सलीम साहब हमारे साथ थे, इस इशू पर बात करते। अब जरा हम आ जाते हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है और ज़ाहिर इशूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही है, कौमी हुकूमत की बात एक बार फिर से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा है बैरिस्टर अकील मलिक, वो ही कहते हैं कि जी मुल्की मफाद में अगर कौमी हुकूमत बनती है तो इसको जरूर देखा जा सकता है, नहीं इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। सो प्रोग्राम द रिपोर्टर में वो गुफ्तगू कर रहे थे। फिर यहाँ पर जी वोटर की उम्र के हवाले से हम भी देख रहे हैं, आजकल बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जी 18 से बढ़ा दी जाए, 25 कर दी जाए। अब वोटरों की उम्र के हवाले से अफवाहों का एक बाजार है, वोट डालने की उम्र 18 साल ही होगी, ये उनकी जानिब से कहा गया। तो जरा हम सुन लेते हैं बैरिस्टर अकील कह क्या रहे थे। साहब, ये बड़ा अहम नुकता है कि वोटर एज जो इसको बढ़ा दिया जाएगा। अफवाहों का बाजार गर्म है, बिलखुसूस इस हवाले से कि शायद 25 साल की जा रही है या 21 साल की जा रही है। 18 साल पे जब आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये एज बढ़ने के हवाले से कोई ऐसी बात है। कौमी हुकूमत के हवाले से अगर कोई प्रपोजल आ जाए, तमाम अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी, मुत्तहद होंगी, तो बिल्कुल ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ तमाम मामला हो सकता है। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक जो जेनजी रेवोल्यूशन चल रही है, नेपाल में देखी, बांग्लादेश में देखी, तो ये बाज़गश्त कहाँ से उठ रही है ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, जब से गुल प्लाजा का सानहा हुआ है उसके बाद से 18वीं तरमीम को बहुत डिस्कस किया जा रहा है, और हमारे प्रोग्राम में हुज़ैफा रहमान साहब ये बात करके गए कि उनको, वो कहते हैं हमें नहीं पता था कि
صوبائی حکومت کی اتنی نااہلی ہوگی کہ وہ 2 دن ایک 4 منزلہ عمارت کی آگ نہیں بجھا پائیں گے. تو 18ویں ترمیم کو لے کر مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کا موقف بہت واضح ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا سمجھتا ہوں میں, اور ان حالات میں گزشتہ روز وفاقی وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال, انہوں نے بھی اچھی خاصی آ کے تقریر کر دی. انہوں نے کہا کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ کرتا ہوں میں, اور کراچی کو وفاق کو دے دینا چاہیے تاکہ کراچی کی جو بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں وہ وفاق حل کر دے. ذرا سنواتے ہیں آپ کو. کراچی بلیڈ کر رہا ہے, پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. پاکستان بچانے کے لیے فل فور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا بلکہ عوام مر رہی ہے. اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے. چلیں جی, سیاسی ایشو پر بھی بات کریں گے. قومی سیاست میں کیا کیا معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو. تھینک یو سو مچ سینیٹر خلیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائی گئی محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے تجویز آئی قومی حکومت کی, اس پر آپ ہی کی پارٹی کے نمائندے ہیں بیرسٹر عقیل, وہی کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جو لب لباب ہے ان کی بات کا, اور یہ تجویز ایسی ہے اس پر قومی مفاد میں ہے تو اس پر حکومت بن سکتی ہے, کیوں نہیں قومی حکومت بن سکتی؟ تو یہ کیا پارٹی کی اپنی لائن ہے؟ پارٹی بھی یہی نظریہ رکھتی ہے سارے ایشو پر؟ جی بہت شکریہ صدف اور سائم آپ دونوں کا اور اے آر بھائی کا. بیرسٹر عقیل صاحب بھائی ہیں, ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میرا اپنا جو میرا پرسپشن ہے پارٹی کی, یہ بالکل ہرگز رائے نہیں ہے قومی حکومت کی. آلریڈی ایک گورنمنٹ جو ہے وجود میں آ چکی ہے اور 2029 میں انتخابات جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے. اس سے پہلے اس کے بارے میں اچھے والا سارا کام ہو رہا ہے. ہم عالمی تنہائی سے باہر نکل آئے اور پورے ورلڈ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں, امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں, ترکی کے ساتھ ریلیشنز ہیں, چائنا کے ساتھ ریلیشنز ہیں. یہی وہ بات ہے اور شاید ہمارے لیے وہ باعث بکر ٹھہرا ہے جو مودی نے کہا تھا پہلگام والا واقعہ. تو جب وہ انویل ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہمارے ریلیشنز اور لوگوں کو بھی پتہ چلا پورے اقوام عالم میں کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری اور پاکستان امن چاہتا ہے. دوسرا بیرسٹر عقیل کی بات میں دوبارہ کروں گا اور محمود اچکزئی صاحب کی, دونوں قابل احترام ہیں لیکن ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. اچھا, بات یہاں پہ صرف بیرسٹر عقیل اور محمود اچکزئی صاحب کی نہیں ہو رہی, بہت سے وفاقی وزراء ہیں جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہ رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ہے. پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کل بھی اچھی خاصی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جمہوری دہشت گردی نامنظور ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے اور 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. تو اس میں ذرا واضح نہیں ہو رہا کہ حکومت چاہ کیا رہی ہے. سائم بڑا پرٹیننٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. جو پہلا آپ کا کوشچن تھا وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. پہلے آپ نے قومی حکومت کی بات کی, ابھی آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے 18ویں ترمیم اس وقت جب پاس ہوئی تھی تو اس وقت کے حالات و واقعات جو تھے کہ دو پارٹیز آپس میں بہت زیادہ کافی عرصے سے تقریباً 79 سے ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھی. لیکن ایک پھر وقت ایسا آیا کہ تمام جو باتیں ہیں, تمام مشکلات ہیں, ان کا حل جو ہے وہ مذاکرہ سے کیا جاتا ہے. تو وہ 18ویں ترمیم میں بہت سارے فائدے بھی ہیں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی گاسپل ٹروتھ تو نہیں ہے نا, کہ اگر کسی بات پہ کسی کو کوئی متفق ہوتے ہیں ساری پارٹیز تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ, اگر کسی جگہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کا اب دور اثر جو حاضر ہے اس میں فائدہ نہیں ہے یا وٹس ایور, تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ گاسپل ٹروتھ نہیں ہے, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کی رائے ہے, بالکل اس کو پارٹی کی رائے نہ لیا جائے. کیونکہ 18ویں ترمیم میں کوئی ایک کلوز نہیں ہے, بہت سارے کلوز ہیں. تو کون سے کلوز کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چینجز ہونے چاہیے, یا کون سی ایشوز جو ہیں اس کو ہائی لائٹ آپ کرنا چاہیں گے؟ جی میں ایز اے پریکٹسنگ لائر بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں بہت سارے ایسے جیسے NFC کا ایوارڈ یا دوسری باتیں ہیں کہ زیادہ جو صوبے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, وہ زیادہ پاورفل ہوئے ہیں. بلدیاتی نظام ابھی تک اس طرح سے قائم نہیں ہو سکا اور وفاق جو ہے وہ اس میں فائنینشلی ویک ہوا ہے. تو اس لیے اس طرح کا بیلنس ہونا چاہیے, یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ وفاق اور صوبے دونوں مل کر اس طریقے سے کام کریں. جب وفاق قائم نہیں ہو سکا طاہر صاحب, یہ تو پارٹیز جو ہیں وہی الیکشن کی حامی نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمیشہ جب بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے وہ عدالتی آرڈرز پر ہی ہوئے ہیں. تو 18ویں ترمیم کو اس کی اسپرٹ میں اگر امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے ثمرات بھی ہوں گے. پھر جی صدف, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن اس قسم کے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں پہ انکلوڈنگ مائی پارٹی
کہ جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے وہ پچھلا الیکشن بلدیاتی ختم کر دیتی ہے، پھر اپنا لے کے آتی ہے، پھر جب نیا آرڈیننس یا ایکٹ منظور ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈیمارکیشن ہوتی ہے، پھر اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا سسٹم ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ بنایا جائے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے کسی کی بھی ہو، آج ہمیں کل کو اور ہوگا، پرسوں کو اور ہوگا، لیکن یہ جو پولیٹیکل نظام ہے بلدیاتی اداروں کی حد تک یہ چلتا رہے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو یہاں پہ یہ نا، آپ جاتی ہیں یورپ میں، آپ بھی سائم بھی جاتے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا اس علاقے کا کون ہے، ایم پی اے کون ہے، ایم این اے کون ہے، کیونکہ وہاں پہ کونسل کام کرتی ہے یا سوئٹزرلینڈ اس میں کینٹون کام کرتی ہے، تو آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو جو سہولتیں وہ دی جاتی ہیں. لاہور میں کون ہے ویسے آپ مجھے بتا سکتے جی ہیں؟ پلیز. کیا لاہور میں کون میئر ہے؟ جی لاہور کے میئر کا بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ نہیں، میں آئی ایم وی او پی، ویری آرڈنری پرسن، اتنا لیول پہ میرا نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہوگا اگر ہماری پارٹی سے آتا ہے. خلیل صاحب بات یہ ہے، بات پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو دو میجر اتحادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے، وہ تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا طنز و تکرار چل رہا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں. تو کیا مسلم لیگ نون کوئی وہ کہتے ہیں نا وچ بچولا کرا کے کوئی بات حل کروائیں گے، یا پھر ان کے معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ یہ باتیں ہوں گی کچھ دن، ایک دو دن اور ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ، اور پھر سارے اسی طریقے سے کام کریں گے 2029 تک جس طرح سے ہو رہا ہے، سارے اکٹھے مل کے چلیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. آلریڈی ایم کیو ایم پہلے بھی بہت دفعہ، ہمیشہ ہی بلکہ ہر دفعہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، پھر حصہ بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ان کی بنتی ہے. تو یہ 2-4 دن میں یہ سارے لفظی فائر ہوں گے، اس کے بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا. لفظی فائر ہیں تو اگر پہلی بات تو جو 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا وہ تو کہا خواجہ آصف صاحب نے، 2 دن بعد وہی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، اور اس میں ایڈیشن انہوں نے یہ کر دیا کہ وفاق کے انڈر دے دیں کراچی کو. تو کیا یہ بیانات ہی ہیں؟ خواجہ آصف نے بھی صرف یہ بیان دیے جو جس طرح آپ نے ابھی اظہار کیا ہے؟ ہمارے وزیر قانون اعظم عزیز طارق صاحب نے صدر صاحبہ انہوں نے فرما دیا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی رائے نہیں ہے، لہٰذا وزیر قانون کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا. دوسرا، یہ بڑا مشکل کام ہے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، آئینی طور پہ آپ کو اس آئین کو تقریباً 9 جگہوں سے چینج کرنا پڑے گا، پھر آپ جا کے ایسے کام ہوتے ہیں، اور پھر کیا پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنتی نہیں بنتی، اس سے تو انارکی پھیلے گی نا ایک دم بغیر کسی سوچے سمجھے. ہاں بات انہوں نے ضرور کی ہے، وہ دوسرے بھی جواب دے رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک آئینی طور پہ یہ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، میری یہ ذاتی رائے کے مطابق بھی، اور سب کو پتہ ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے. لیکن یہ باتیں ہوں گی جو ان کے مضمرات ہیں یا جو ان کی اپنا ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ہے، کیونکہ یہ جو سیاست ہو رہی ہے گل پلازا پہ، اس پہ سیاست بدقسمتی سے اگر نہ ہوتی تو اچھا تھا، کیونکہ بہت ساری روحیں جسموں سے علیحدہ ہوگی، بہت سارے لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا، اور یہ بہت دفعہ یہ مطلب کہیں اور بھی آگ لگ سکتی ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کرسمس والے دن سوئٹزرلینڈ میں آگ لگ گئی تھی اچانک سڈن، اور یہ بھی پھولوں کی دکان سے آگ لگی ہے. اب تو حالت یہ ہوگی کہ پھول جو ہے وہ آگ برسانے لگ گئے ہیں کراچی میں. تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ہاں ان کا اپنا موقف ہے، ان کی پارٹی ہے، وہ اپنی بات تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خلیل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اپنا موقف ہے، اپنی پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں. ہم پھر اسی بات پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بھائی اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، بات ہم کرکٹ کی کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کرکٹ تو فیسٹیوٹی ہوتی ہے، مگر تھینکس ٹو انڈیا یہ سب ہو رہا ہے. بنگلہ دیش حکومت نے آئی سی سی کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں. پہلے ہی انہوں نے کہا تھا ہمارے میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں. اب مشیر کھیل ہیں آصف نذرل، انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ تبدیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آئی سی سی نے کہا تھا جی آپ کو ہم 1 دن دیتے ہیں، ذرا آپ نظر ثانی کریں. لیکن اب بنگلہ دیش کہتے ہیں جناب کے حقیقی تحفظات کو نظر انداز کر کے ہم نہیں آ سکتے، اور آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کرکٹ بورڈ کے صدر ہیں امین الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی 20 کروڑ عوام کو ورلڈ کپ سے محروم کر رہی، کیونکہ آئی سی سی نے کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی اور ٹیم لے آئیں گے. بالکل، اور آئی سی سی نے یہ بات میٹنگ میں کچھ باتیں ایسی بھی کی تھی جو سن کر سب حیران اور پریشان ہو گئے تھے. بنگلہ دیش نے مستفیض الرحمان کو
بیسیکلی IPL سے نکالنے اور انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کیا تھا، جو کہ ایک جائز بات تھی. اور وہاں پر جس طریقے سے مستفیض الرحمان کو غدار قرار دیا جا رہا تھا اور لیفٹ رائٹ اسلامو فوبیا کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ بھارتیوں کی ہندوتوا کا نظریہ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے اوپر مبنی ہے. تو خیر وہ جائز مطالبہ تھا جو کہ ICC نے بھارت نوازی کے اندر مسترد کر دیا. موونگ فارورڈ ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب ورلڈ کپ کی کیا صورتحال ہے. تو T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی صدف منفرد انداز میں رونمائی کی گئی اور آئندہ ماہ شروع ہونے والا ورلڈ کپ جناب یہ آپ اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پیرا ٹروپر جو تھے وہ یہ ورلڈ کپ لے کے آئے اور یہ کیا خوبصورت مناظر ہیں، ورلڈ کپ کی ٹرافی لے کر آئے اور یہ آ کے سیدھا گراؤنڈ کے اندر لینڈ کیے. کولمبو کے گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر، اور سری لنکا اور انگلینڈ کے میچ سے پہلے یہ پیرا ٹروپر چمچماتی ٹرافی لے کر اترے ہیں. تو یہ ہے وہ ٹرافی جس کو حاصل کرنے کے لیے تمام ٹیمیں میدان میں اتریں گی اور پھر یہ ٹاکرے شروع ہوں گے. جناب فیب کے منتھ میں بات کر لیتے ہیں، نمائندے خصوصی شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب، اب ورلڈ کپ سے پہلے ایک نیا مدعا آ گیا ہے، وہ ہے بنگلہ دیش کا. کیا آپشنز ہیں اب بنگلہ دیش کے شامل ہونے کے، یا بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ICC نے بھی دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے، ICC اب بالکل بھی ایکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بنگلہ دیش کو؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ دونوں فریقین ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کسی بھی طور پر ہم اپنی ٹیم کو بھارت نہیں بھیجیں گے جہاں ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں. اور ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ وہاں صحافی بھیجتے ہیں، آپ وہاں فینس بھیجتے ہیں، اور یہ چیز سیکیورٹی اسیسمنٹ رپورٹ میں لکھی بھی ہے کہ کوئی اگر بنگلہ دیشی تماشائی بنگلہ دیش کی شرٹ پہن کے کراؤڈ میں آئے گا تو اس کو سیکیورٹی خدشات ہوں گے. تو جینوئن سیکیورٹی خدشات بنگلہ دیش کے ہیں. بھارت سے ان کے تعلقات بھی خراب ہیں، لیکن ICC نے ان کی ایک نہیں سنی، اور ممبر بورڈ بھی جتنے کے تھے وہ زیادہ تر بنگلہ دیش کے خلاف گئے. صرف پاکستان ہی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا. تو بنگلہ دیش کا موقف نہیں ماننے کو تیار، اور ICC آئندہ میرا خیال ہے یا تو آج یا کل اناؤنس کر دے گی کہ بنگلہ دیش از آؤٹ آف دا ورلڈ کپ، اور ہم اس کے مقابلے میں اس کے متبادل ٹیم اسکاٹ لینڈ کو لا رہے ہیں جو اسکاٹ لینڈ آ رہی ہے اگلے نمبر. متبادل ٹیم جو بنگلہ دیش کو ریپلیس کرے گی وہ رینکنگ وائز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ آ رہی ہے. ویسے شاہد صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر کوئی ٹیم سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتی ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، تو ICC کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو بھی آئین ہے یا جو بھی ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ICC کی بات کر رہی ہوں میں، تو وہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں اگر کوئی ٹیم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتی ہے؟ دیکھیں سامنے آپ کے مثال موجود ہے کہ انڈیا نے 2023 میں ایشیا کپ میں آنے سے منع کر دیا. چلیں وہ تو ICC کا ایونٹ نہیں تھا، لیکن 2025 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں 1996 کے بعد پہلا کوئی ICC کا ایونٹ ہو رہا تھا، لیکن انڈیا نے کسی طور پر اس کو خاطر میں نہیں لائے. انہوں نے پہلے ہی ICC کو کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ کا ایونٹ ہے، آپ جلد از جلد اس کو ہمارے میچز کو ری لوکیٹ کر دیں. تعلقات بھی ایسے تھے، ظاہر ہے بہت پرانی پاکستان اور بھارت کی چپکلش چل رہی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن اچھی نہیں ہے. لیکن اسی طرح کی سچویشن، اسی طرح کی ایگزامپل جب بنگلہ دیش کے ساتھ آئی تو انہوں نے نہیں مانا. تو ICC اپنا کوڈ بھی بھارت کی مرضی پہ چلاتا ہے، بھارت کی جو مرضی ہوگی اسی حساب سے کوڈ چلائے گا. کل کو اگر کوئی ملک اور اپنے ایونٹ کروانے پہ تلے گا، ساؤتھ افریقہ کرا رہا ہے 2027 کا ورلڈ کپ، اس کے میزبان دوسرے میزبان نمیبیا اور زمبابوے بھی ہیں، کو ہوسٹ ہیں وہ. اگر فار ایگزامپل انڈیا کا کوئی میچ زمبابوے میں آتا ہے، اول تو آئے گا ہی نہیں، وہ اپنے سارے میچز اچھی جگہوں پہ رکھواتے ہیں. اگر زمبابوے میں آیا اور زمبابوے میں کوئی حالات خراب ہوئے تو وہ ری لوکیٹ کروا لیں گے. دوسرا کوئی بھی ملک نہیں کروا سکتا، لیکن بھارت کروا لیتا ہے. تو پاکستان کا کمال ہے، محسن نقوی نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا اور 2025 کی چیمپئنز ٹرافی پہ ایک فارمولا انہوں نے سائن کروا لیا کہ اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اچھا شاہد صاحب ایک چیز اور مجھے اس سے جڑی بتا دیجئے کہ اب یہ خبریں آئیں گی جی پاکستان بھی بائیکاٹ کر دے گا. اب مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے، مطلب ٹھیک ہے ہم نے اپنی جنگ اکیلے لڑی تھی، یہ سارا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں محسن نقوی صاحب نے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، کسی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی جب بھارت ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا تھا. تو پاکستان سپورٹ کرنا چاہے تو کیسے کرے، لیکن آئی تھنک بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. بائیکاٹ کی خبر کہاں سے آئی؟ چل رہی ہے یہ خبر، اور اصولی طور پر پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا. ایک موقف تھا پاکستان کا کہ اگر ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ووٹنگ میں بھی بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، لیکن یہاں آ کر ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ
پاکستان کو ICC یہ کہے گا کہ آپ کیوں بائیکاٹ کر رہے ہیں, آپ صرف بنگلہ دیش کی وجہ سے کر رہے ہیں, آپ کو تو ہم نے آلریڈی نیوٹرل وینیو دیا ہوا ہے, تو پاکستان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوگا. ہاں اگر ایک دو ملک اور ساتھ دیتے پاکستان کا اور یہ کہتے کہ ایک ممبر بورڈ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, اس کا موقف نہیں مانا گیا, لیکن پاکستان اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ سکتا, بہت ٹف اور بہت اپ ہل ٹاسک ہوگا پاکستان کے لیے. تو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ٹیم کا, پاکستان کے پلیئرز کا بھی نقصان ہوگا. اب جیسے بنگلہ دیش کے پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, ان زیادہ تر پلیئرز کل جب گئے تھے اسپورٹس منسٹر کے پاس تو ان کا موقف یہی تھا کہ ہمیں کھیلنے دیا جائے, لیکن ان کی بات بھی نہیں سنی عبوری حکومت کے جو اسپورٹس منسٹر ہیں آصف نظرل. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ سے کوئی بات نہیں سننا چاہتے, ہم آپ کو اپنا موقف بتانا چاہتے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. تو پاکستان کا نقصان ہوگا. جو تھا یہ فیصلہ تھا مسلط کیا گیا. شاہد صاحب ذرا موونگ فارورڈ, T20 ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. اب اس سے پہلے ایک آسٹریلیا کے ساتھ سیریز ہونی ہے, 3 میچز ہوں گے لاہور قذافی اسٹیڈیم میں, T20 فارمیٹ پہ ہی ہوں گے. جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شاہین آفریدی کی فٹنس کے حوالے سے بتائیں, وہ فٹ ہو گئے ہیں اور وہ ہمیں آسٹریلیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کل یہ خبریں آئی تھی کہ ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوا تھا پرسوں اور وہ فٹنس ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے. سیریس اتنی انجری نہیں تھی. یہ MRI جب آسٹریلیا میں ہوا تھا تو اس وقت پتا چلا تھا کہ اتنی سیریس انجری نہیں ہے, اور شاہین بڑے وائٹل پلیئر ہیں پاکستان ٹیم کے لیے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ رسک نہیں لے گی کہ شاہین آفریدی کو آسٹریلیا کے خلاف کھلائیں. اگر بہت بھی آپ نے کھلانا ہے تو آخری والا میچ جو 1 فروری کو ہوگا وہ کھلا لے, یا پھر یہ پوری سیریز میں ریسٹ کر کے ان کو مزید بھرپور بالنگ کریں, بھرپور فٹنس حاصل کریں, اور پھر جب وارم اپ میچز ہوں گے T20 ورلڈ کپ سے پہلے اس میں حصہ لے کے اپنی فٹنس بھی شو کریں, اپنا فارم, اپنا ریدم بھی حاصل کریں. اور آ جاتے ہیں انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے. ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو شکست دی اور پھر سپر 6 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب ہرارے میں 8 وکٹوں سے فتح بھی سمیٹی, 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27ویں اوور میں حاصل کیا. تو آپ کیا پرفارمنس وائز کہنا چاہیں گے کھلاڑیوں کی, انڈر-19 کرکٹ ٹیم کی؟ اچھی پرفارمنس ہے, اسپیشلی پاکستان کے جو فاسٹ بالرز ہیں وہ بہت ہی امپریس کر رہے ہیں. علی رضا تو ہے ہی اسٹار, آلریڈی اسٹار بنے میں, پچھلا جونیئر ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا انہوں نے. سبحان بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں, سائم ہیں, عمر, یہ سب اچھی بالنگ کر رہے ہیں. اسپنرز پاکستان کے اچھے ہیں. سمیر مناس نے کل بڑی اچھی بیٹنگ کی, اور کل تو ایک کمال یہ کیا پاکستان نے کہ جو رولز کے حساب سے پاکستان نے تھوڑی آگے جا کے سلو بیٹنگ کی تاکہ زمبابوے کی ٹیم کوالیفائی کر جائے, اور زمبابوے کے خلاف جو پاکستان کا نیٹ رن ریٹ تھا وہ اگلے مرحلے میں سپر 6 میں لے کے جائیں, جو پاکستان کو بڑا فائدہ کرے گا. تو سلام ہے سرفراز کو, سلام ہے شاہد انور کو, ڈیٹا انالسٹ کو, جو بھی کمپیوٹر انالسٹ کیا تھا اس نے انہیں بتایا کہ یہ چیز ہم کو کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ساتھ زمبابوے کو کوالیفائی کروانا چاہیے جس کو ہم ہرا چکے ہیں اچھے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ. اور اب 1 فروری کو 2 ہاتھ ہوں گے پاکستان کے بھارت. اور شاہد بھائی جب ہم انڈر-19 کی بات کر ہی رہے ہیں تو کل سمیر منہاس نے کیا کمال 74 رنز کی اننگز کھیلی ہے, مطلب ناقابل شکست. جو فارم ہم ان کی دیکھ رہے تھے, پھر اس کے بعد وہ میچ کے بہترین کھلاڑی, مین آف دا میچ بھی قرار پائے. تو یہ جو سمیر منہاس کی اگر ہم بات کریں, یہ آپ کو لگتا ہے نیچرل ٹیلنٹ ہے یا پھر ان کی ٹریننگ ہی اتنی شاندار ہوئی ہوئی ہے کہ وہ بالکل انڈیفیٹیبل نظر آ رہے ہیں؟ ٹیلنٹ تو نیچرل ہے, اور پھر ان کے والد بھی ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بڑے پیشنیٹ ہیں کرکٹ کے حوالے سے. ایک تیسرا بیٹا بھی ہے ان کا عبداللہ مناس, وہ 13-14 سال کا ہے, وہ بھی آئے گا, وہ بھی اچھی کرکٹ کھیلے گا. بڑا بھائی عرفات مناس آلریڈی پاکستان سے کھیل چکا ہے T20. تو ایک تو نیچرل ٹیلنٹ تھا, پھر اس کے بعد فادر نے ڈیولپمنٹ میں بڑا ساتھ دیا, ساتھ میں گھر میں پچ بنا کے دی, گھر میں ایک انتظام ایسا کیا کہ یہ بچے اچھی کرکٹ کھیل سکیں. تو سمیر مناس واقعی ایک بڑا نیچرل ٹیلنٹ ہے جس کو پراپرلی گروم کیا ہے, اور آگے بھی ہمیں اس کے قدم زمین پر رکھنے پڑیں گے. ابھی سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 کروڑ میں کوئی لے لے گا PSL میں, 5 کروڑ میں نہیں. ابھی اس کے قدم زمین پر رکھیں. ابھی جب وہ کوالٹی بالنگ کھیلے گا تب اس کے اصل ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا, تب اس کی پروگریس شو ہوتی کر رہے ہیں. بالکل. اور ویسے آپ نے PSL کا اچھا حوالہ دیا. دیکھتے ہیں جی کہ یہ والی جو ہماری ٹیم انڈر-19 کی, یہ کھلاڑی بھی ظاہر ہے حصہ بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ شاید ہمارے ساتھ تھے. اور یاد رہے جی, فرسٹ کو پاکستان کا ٹاکرا ہونا ہے بھارت سے انڈر-19 ورلڈ کپ میں. تو ہم دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, لازمی دیکھیں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس.
اچھا جی، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے آپ لوگ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جا سکتے ہیں ہم اس کو پروموٹ کریں. تو پاکستان میں بھی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں کیونکہ جہاں صحت مند معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں صحت مند سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ دن پہلے کراچی میں ایک بڑی میراتھن کا انعقاد کیا گیا تھا. بہت سارے سرپرائزنگلی لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اب اسی طرح کا لاہور میں بھی رواں سال ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک میراتھن ہونے جا رہی ہے جو کہ 25 جنوری کو سائیکل ریس کا انعقاد ہو رہا ہے. سائیکلنگ فیملی رائڈ 2026 کا نام اسے دیا گیا ہے. اور جناب پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر بھی سائیکل دوڑائیں گے اور ریس لبرٹی چوک سے شروع ہوگی اور مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی پنجاب اسٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوگی. ویسے بڑا ایک ویسے کنسٹرکٹیو اور ایک بہت اچھی ہیلدی ایکسرسائز ہے یہ. اسلام آباد میں صدف ہم نے دیکھا تھا میراتھن جو ہے بہت بہت اچھا ایک ریکریشنل ایونٹ ہے. بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب رانا ندیم انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سائیکل ریس ایک ہم دیکھتے ہیں بہت مثبت سرگرمی ہے اور اس ریس کے حوالے سے کیا پلان ہوگا, کیا انتظامات کیے گئے ہیں, ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمارے چیئرمین آف پنجاب نواز صاحب کا یہ ایونٹ بھی ہے کہ ہماری چیزیں اس سوشل سیٹ اپ ہے یہاں پر جو صحت مند سرگرمی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. اور ہمارے جو اسپورٹ منسٹر ہیں ڈاکٹر ایوب کھوکر صاحب ان کے اس ویڈیو کو لے کر بڑا تیزی سے آگے چل رہے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہے ایک سوشل ایکٹیویٹی کے طور پر ایک فیملی سائیکل رائڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہاں پر 25 جنوری کو, جس میں بہت سارے جو ہمارے شعبہ زندگی کے لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں بلا تفصیل مرد اور بچے سب جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اسپورٹ پنجاب جو ہے اس ایونٹ کو پورا آرگنائز کرنے کے حوالے سے اس میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. ہمارے سیکرٹری اسپورٹس محمد صاحب جو ہیں وہ خود اس کام کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسپورٹ پنجاب بھی اس کو, اور اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ میسج قسم کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی انشاءاللہ. اور لوگ جس طریقے سے اپنے آپ کو انرول کر رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پبلک کو دیکھنے کو ملے گی اور پارٹیسپیشن کے وجہ سے لوگوں کو ایک اچھی جو ہے ایکٹیویٹی جو ملے گی. اچھا ذرا سے یہ بھی بتا دیجئے کیونکہ یہ فیملی رائڈ ہے, رجسٹریشن کا بھی پورا ایک پروسیس ہے, کتنے کلومیٹر طویل ہوگا اور اگر بچے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا یہی روٹ ہوگا, ڈفرینٹ روٹ ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا ہمیں پلان بتائیے گا ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ریس سے زیادہ رائڈ ہے. رائڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے اور فیملی اس میں جو پارٹیسپیشن ہے اور روٹ جو اس کا تقریباً 10 کلومیٹر کا ہے اور اس میں مختلف روٹس رکھے گئے ہیں اور اس روٹس پہ جو ہے وہ جو چلتے ہوئے رائڈ کرتے ہوئے جو ہے ان کو تھوڑا سا اسٹاپ کیا جائے گا, پھر موومنٹ ہوگی. تو ایک بڑا ایک پراپر پلاننگ کے تحت یہ ساری رائڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہے. اس میں روٹ جو ہے ہمارا لبرٹی سے منار سے شروع ہوئی اور CVD روڈ پہ جا کے نیکسٹ جا کے آگے اس کا یوٹرن ہوگا, وہاں سے یہ واپس آئے گی اور پھر دوبارہ سے ہوتی ہوگی لبرٹی چوک سے یہ واپس جو مسٹر پاسپورٹ کمپلیکس وہاں پہ یہ کنکلوڈ ہوگی. کیا بات ہے, بہت شکریہ رانا ندیم انجم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں جناب. آپ لوگ جو لاہور سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تو آپ لوگ بھی ضرور رجسٹر کروائیں. خواتین بھی رجسٹر کر سکتی ہیں, بچے بچیاں بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. ایک ہیلتھی ایکسکرشن ہے, ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے, تو کیوں نہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جائے. باقی شہروں سے بھی اگر لوگ جانا چاہیں تو آئی تھنک وہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی زبردست ہو رہی ہیں. جب ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ذرا ہم بات کریں خاص طور پر جو ہماری ورکنگ کلاس ہے, ورکنگ مین, ورکنگ ویمن, کیونکہ ان کو اپنی روزانہ کی مصروفیات میں بڑا کم ٹائم ملتا ہے اپنی دیکھ بھال کے لیے, اپنے لیے ایکسرسائز کا ٹائم نکالنے کے لیے, یا پھر ان کی جو غذائی ایک ضروریات ہیں وہ اسے مناسب طریقے سے نہیں پوری کر پاتے. تو عام طور پر جی کہتے ہیں نا دن میں آپ کے پاس پروٹین کھانا چاہیے, کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے, وائٹامنس, ان کا ایک بڑا بیلنس آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے. بٹ ہم لوگ کیا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یا بس جو ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے جو اویلیبل ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں؟ بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے. ہمارے یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ابھی تک نہیں آئی اس چیز کی کہ میکروز کیا ہے, مائکروز کیا ہے. ناشتہ نہیں کرتے لوگ, ناشتہ نہیں کرتے ابھی تک, تو ہم ناشتے کا رواج نہیں ہم یہاں پر ابھی تک قائم کر سکے. گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات عبیرہ معین صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. عام ورکنگ مرد اور خواتین کے لیے دن میں کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہے, عام الفاظ میں بتائیے گا. وعلیکم السلام, میرا نام ڈاکٹر عبیرہ معین ہے.
ٹھیک ہے. ورکنگ کلاس کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے. ورکنگ کلاس ہمارے پاس دو طرح کی ہے. ایک جو مینٹلی کام کرتے ہیں, چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور دوسری جو فزیکل ایکٹیویٹی جن کی زیادہ ہوتی ہے, مردوں اور خواتین میں دونوں. تو جو غذائی ضروریات ہیں, اب آپ کون سی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیٹ سٹارٹ. ایک ہمارا جو وہ طبقہ ہے جو محنت کش طبقہ ہے, جو باہر آؤٹ ڈور کام کر رہا ہے, اور ظاہر ہے ان کی فزیکل ایگزرشن بہت ہے. ایک جو آفس میں ہے, تو ذرا دونوں کو تھوڑا تھوڑا ڈیفائن کر لیں. ایک انڈور انوائرمنٹ میں ہے بیٹھا ہوا, اور ایک جو ہے دھوپ میں, تپتی دھوپ میں کام کر رہا ہے. دیکھیں تو جو انڈور انوائرمنٹ میں نا, ٹیکنیکلی ان کی جو غذائی ضروریات ہیں, ان کو جتنی کیلوریز چاہیے وہ کم ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو محنت کش طبقہ ہے, جو فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے. لیکن مردوں کی, اور اب بات کریں اگر ورکنگ ویمن ہے اور ورکنگ مین ہے, تو مردوں کی غذائی ضروریات تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں خواتین سے. یعنی کہ ان کو جو ہے وہ 1600 سے 2000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, اور خواتین جو ہے وہ 1600 سے 1800 کیلوریز ہوتی ہیں, جو نارملی ہماری طرح آفس ورک کر رہی ہیں. اچھا, اب یہ بیلنس ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس میں سب سے جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹ یور کیلوریز. اب یہ 1600-1800 کیلوریز ایک نارمل لے مین جو ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنی کیلوریز کھا رہا ہے ایک میل کے اندر؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو پہلی چیز نا کیلوریز کاؤنٹ کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اب اپنا پورشن سائز جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ کی پلیٹ میں کیا ہے. آپ کی پلیٹ میں نا کچھ 3 کلرز ہونے چاہیے, 5 سے 3 کلرز ہونے چاہیے, جس میں گرین آ گیا, سبزیاں آ گئیں, آپ کے پاس دہی آ گیا, تو آپ کلرز کی بیس پہ کر لیں. اور جو پروٹین ہے تو آپ کو بہت آسانی ہے, آپ کو کوئی میجرنگ ٹولز نہیں چاہیے, آپ کے ہاتھ ہیں, تو آپ کو آپ کے پام سائز جتنا پروٹین کھانا ہوتا ہے, مٹھی جتنا جو ہے وہ گرین کھانا ہوتا ہے, 1 ٹیبل اسپون آپ کو فیٹ لینا ہوتا ہے. ڈیری بھی آپ کے لیے ضروری ہے, آپ کوئی چیز اومٹ نہیں کریں گے. آپ کو تمام چیزیں بیلنس میں لینی ہے. آپ کی پلیٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے, اور ملٹی کلرز ہونے چاہیے بھی. اچھا, کچھ آرڈر بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ بڑا آج کل اس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے جی, پہلے اگر آپ کاربس کھا رہے ہیں, شوگر کھا رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں جس میں شوگر بہت ہے, تو پہلے آپ پروٹین کھا لیں, تو وہ اس کو آپ کا جو ڈائجسشن ہے اس کو بڑا سلولی پھر اس کو ڈائجسٹ کرے گا. یہ کوئی آرڈر ہے, کسی آرڈر میں کھانا چاہیے؟ جی دیکھیں, آپ کو پہلے جو ہے نا کہ فائبر, سلولی ڈائجسٹنگ فائبر لینے. کاربوہائیڈریٹ کی فارم ہوتی ہے, یعنی کہ ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لینے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کا سورگم ہو گیا, باجرا ہو گیا, بیسن جس میں چنے کا بریڈ ہو گئی. بریڈ دیکھیں آپ کون سی والی بریڈ لے رہے ہیں, اس میں ایک سوال ہے. آپ وائٹ والی بریڈ لے رہے ہیں, آپ براؤن بریڈ لے رہے ہیں, آپ ملٹی گرین بریڈ لے رہے ہیں, تو ملٹی گرین از گڈ. کہ آپ گھر میں بھی جو 2-3 آٹے مکس کر لیں, جس میں آپ کے پاس گندم کا آٹا ہو گیا, مکئی کا آٹا ہو گیا, باجرے کا آٹا ہو گیا, ان سب کو مکس کریں, یو میک اے ڈو, اور آپ کے پاس ملٹی گرین روٹی تیار ہے. تو آپ وہ لیں گے تو اس میں سلو ڈائجسٹنگ کاربوہائیڈریٹ. ہم نے دیکھا کمرشلز میں پہلے وقتوں میں یہ پروموٹ کیا جاتا ہے, صبح سویرے جی آپ نے اورنج جوس پہلے پینا ہے. نہیں, یہ ذرا سا بتا دیں. ہاں نہیں, صبح سویرے جو ہے آپ کو کمپلیکس چیزیں کھانی ہے. پروٹین آپ کھائیے, جس سے بڑی مشہور کہاوت ہے کہ بادشاہ کی طرح ناشتہ کرنا چاہیے, وہی بات ہے. صبح سویرے آپ سب سے ہیلدی چیز کھائیں, آپ پروٹین والی چیز کھا لیں, انڈے کھا لیں, آپ سلو ڈائجسٹنگ کاربوہائیڈریٹ کھا لیں, جیسے دلیا ہو گیا جس میں ہمارا بہت چیزیں مکس, آپ جو ہے ہول گرین آپ روٹی کھا لیں یا پراٹھا کھا لیں. تو صبح اگر آپ پراٹھا بھی کھا رہے ہیں, آپ فیٹ لے رہے ہیں, فیٹ از گڈ فار یور باڈی, لیکن ان چھوٹی اماؤنٹ میں. یہ تو آپ وہ بات کریں گے جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا رواج ہے کہ ناشتہ ہم نے کرنا ہے اسکپ, ہم نے کرنی ہے لنچ میں کھانی ہے بریانی, اس کے بعد ہم نے چائے پیتے رہنا ہے مسلسل, رات میں ہم نے کھانی ہے نہاری یا پائے, اور کھا کے ہم نے فوراً سو جانا ہے. صحیح. یہ کتنا غلط لائف سٹائل ہے, یہ 100% غلط لائف سٹائل ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اگزامپل دی کہ آپ کو بادشاہ کی طرح ناشتہ کرنا ہے, آپ کو ایک بہت ہیلدی اور فل میل لینا ہے. آپ کھانا چاہ رہے ہیں, اگر تھوڑی سی اوور ایٹنگ بھی کر لیں گے تو ناشتہ از دا میل جس میں آپ کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے, بیکاز آپ پورا دن کام کریں گے. اور جو بار بار لوگ چائے پیتے ہیں, تو چائے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی اچھی بالکل نیوٹریشس میل کے فوراً بعد بھی اگر آپ نے چائے پی لی نا, تو چائے ہنڈر کرتی ہے نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کو. تو جو آفس میں جو لوگ چائے پہ زندہ ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اگر اچھا کھانا آپ کھا رہے تو اس کے فوراً بعد آپ چائے نہ پئیں, کیونکہ چائے جو ہے وہ اچھے جو آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی ایبزارپشن کو روک دیتی ہے. لیکن چائے چھوڑ نہیں سکتے لوگ, اب آپ کچھ بیلنس طرح سے کر دیں. اب ہمیں بتا دیں کہ ہم لنچ باکس میں لے کر کے آئیں گھر سے, یا آفس میں اگر لنچ کر رہے ہیں تو ایسا کیا کھائیں جو ذرا سا ہماری چائے کی جو کپس ہیں ان کو بھی بیلنس کریں. نہیں, چائے اگر آپ لے رہے ہیں تو چائے آپ نے ابھی نہ لنچ کیا, فوراً چائے آرڈر نہ کریں. یو جسٹ گیو اٹ اے بریک, تھوڑا سا بریک لیں, اس کے بعد آپ چائے
چائے پی سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں جو آپ نے جو کچھ بھی کھایا وہ ایبزارب ہو جائے. اور کیا کھائیں جو ہیلدی ہو. کیا بنا سکتے ہیں؟ صبح ٹائم نہیں ہوتا, رات بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ کیا آفس لے کے جائیں, کیا کھائیں؟ وہ آپ اس کے لیے آپ کے پاس جو لیگیومز ہیں, بینز ہیں, چنے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں. آپ نے یہ جو ہے وہ بہت اسمال پیکٹس میں آپ چنے ابال کے رکھ سکتے ہیں, یا اگر آپ چنے ابال کے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے وہ چنا چاٹ والا جو چنا چاٹ دے رہا ہوتا ہے آپ اس سے بوائل چنے لے سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ہیلدی اس میں جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں جو وہ کارن فلاور والا دہی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ نہ لیں, تو آپ اس طرح کے آپشنز لے سکتے ہیں جس میں آپ کو لیگیومز, بینز, چنے, چک پی تمام چیزیں مل جائیں. اچھا, ویسے ایک بات بتائیں کہ جنرلی اگر ہم بات کریں اور لارجر پکچر, مرد اور خواتین کی ڈائٹ میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا ہے؟ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی کیلوریز, خواتین کی جو ہارمونل چینجز الگ ہوتے ہیں, ان کی باڈی کی فزیولوجی الگ ہے تھوڑی سی, ان کا ورک لوڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. اور تو اگر ورک لوڈ کم ہوتا ہے, اگر گھروں میں جو کام کر رہی ہے برا مان جائیں گے, ان کا ورک لوڈ بہت ہوتا ہے. نہیں, ان کا جسمانی وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. یس, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین کام نہیں کرتی, لیکن اس طرح سے ان کا بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. ان کی باڈی کی فزیولوجی چینج ہے نا, ان کا بچوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے, تمام چیزیں. اگر آپ بھی جا کے سالن دیکھنا ہے, کچن میں بھی آپ کی ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو جو ہاؤس ہولڈ والی خواتین ہیں بیسکلی ان کو چاہیے کہ وہ ایک ساتھ فل میل نہ لیں, کہ یا بچوں کا بچا ہوا کھانا نہیں کھائے. سب سے جو بڑی وہ ہوتی ہے نا ان کے لیے ویٹ گین کا, اور ان کی جو انہیلدی ایٹنگ ہو جاتی ہے کہ جو بچوں نے بچا دیا وہ کھا لیں گے. جسٹ گیو یور سیلف سم ٹائم, اور آپ وہی اسپیسیفک کھانا کھائیں جو آپ کو کھانا ہے, جو آپ نے سب کے لیے بنایا ہے. تو آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں, اگر آپ الگ سے اپنے لیے کوک نہیں کر سکتے, لیٹ سپوز آپ نے سب کے لیے سالن بنایا, آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ضرور سیلڈ لے لیں, کوکمبر لے لیں. جسٹ گو ٹو نا, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو سلائسز کرنے کی, آپ پورا لے کے بھی بائٹ کر کے کھا سکتے ہیں. فینسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لولی, تھینک یو ویری مچ عبیرہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر عبیرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور بھائی ویسے میں ایک بات بتا دوں, میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ نہاری جو ہے نا, اس کا نام نہار تھا شروع میں, اور یہ نہاری پڑے کہ اسے صبح سویرے کھایا جاتا تھا, اور یہ باقاعدہ ایک یہ میڈیسن تھی ان ورکرز کے لیے جو پہلے مغل بادشاہوں کی بڑی بڑی عمارتیں اور مقبرے تعمیر کیا کرتے تھے, تو ان کو طاقت پہنچانے کے لیے ہوتی تھی, تو ناشتے کے طور پہ اسے یوز کیا جاتا تھا. کیا بات ہے, ہم تو مطلب پائے بھی رات کے 12 بجے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو. ایک دفعہ میں ایک نائٹ شفٹ میں آفس آیا, آفس میں ہی پائے چل رہے تھے رات کے 2 بجے. کیا کمال بات ہے. لیکن یہ کہ ساتھ میں آپ ایکسرسائز کر رہے تھے, کیلوریز برن کریں, یہ نہیں کہ آپ بس کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں, تو اس سے جو ہے نا گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ آپ نے ورزش کی بات کی اور کیلوریز کو برن کرنے کی بات کی ہے, وہاں پہ آپ کو ذرا بریڈ فورڈ لیے چلتے ہیں. اب بزرگ افراد کے لیے جامعہ عثمانیہ مسجد میں ایکسرسائز کلاسز جو ہیں وہ عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جناب, اور ان کلاسز میں دن بدن افراد کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے نمائندے زاہد نور ہمیں بریڈ فورڈ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں بریڈ فورڈ کی جامعہ عثمانیہ مسجد میں, جہاں پہ 50 سال سے زائد کی عمر کے جو افراد ہیں یہاں پہ نمازی ہیں, ان کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے ایکسرسائز کلاسز ہیں, ان کا آغاز کیا گیا ہے. الحمدللہ تمام ساتھی بڑی خوشی سے اس ایکسرسائز میں حصہ لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ سارے جو ایکسرسائز ہیں بزرگوں کے لیے ہم کرا رہے ہیں. الحمدللہ موسی صاحب ہم نے جگہ دی ہے ایکسرسائز کرانے کے لیے. میرا لاسٹ ایئر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, تو میں گھر پہ آئسولیٹڈ ہو گیا تھا. پھر میری وائف نے یہ پلاٹے کلاس کا فائنڈ آؤٹ کیا, تو پھر میں نے جوائن کیا. تو جب سے میں نے جوائن کیا مجھے بہت فرق پڑا ہے. ہماری ایکسرسائز کلاسز جاری ہیں. بزرگ حضرات کے لیے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے مسجد فل ہے. مساجد عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ہب بھی ہیں, جہاں پہ لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. اور اس طرح کی سرگرمیاں یقیناً باقی مساجد کے لیے بھی ایک مثال ہیں, اور ان سرگرمیوں کے لیے بریڈ فورڈ کاؤنسل اور NHS بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. یہ بڑا ہی زبردست آئیڈیا. اور ہم نے ٹرکی میں بھی ایک مسجد کا سنا ہے جس میں باقاعدہ بچوں کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے, تاکہ خواتین بھی آ کر اگر وہاں پر نماز پڑھ رہی ہیں تو بچے جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک ڈے کیئر ٹائپ صورت حال نماز پڑھے. ہمیں اجازت ہے, بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.